अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग मुल्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूही एट 10 अपनी होस्ट अलीज़ा के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे और अपनी सुबह का आगाज एक फ्रेश एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ कर चुके होंगे। एक अच्छा मुआशरा जो होता है उसकी बुनियाद होती है अच्छे लोग, अच्छी एक जनरेशन जो उस मुआशरे के लिए काम भी करती है और उस मुआशरे की एक पॉजिटिविटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी होती है। और अच्छे मुआशरे में अच्छे लोगों की बुनियाद किस तरह से रखी जा सकती है कि उनकी तरबियत अच्छी हो, और तरबियत अच्छी किस तरीके से हो सकती है? वो वालिदैन के ज़रिए हो सकती है, वो असातिज़ा के ज़रिए हो सकती है। एक बच्चा जब दुनिया में आता है तो ऑब्वियसली वो एक मिट्टी का एक ऐसा नरम सा सांचा होता है जिसको आप जैसा चाहें वैसा ढाल सकते हैं, जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। तो इसमें वालिदैन का बहुत अहम किरदार होता है और इसी के साथ साथ जब वो स्कूल जाता है तो उसके असातिज़ा का बहुत अहम किरदार होता है। तो एक अच्छे मुआशरे की बुनियाद रखने के लिए, एक अच्छे मुआशरे को जन्म देने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों की तरबियत पर वो तवज्जो दें जो कि आज कल के वालिदैन अफसोस के साथ नहीं दे पा रहे। तो इस पर भी बात करूंगी मैं, लेकिन इसी के साथ आज का प्रोग्राम जो है उसमें हम बड़े अहम टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, बड़े अहम मसाइल के ऊपर भी बात करेंगे हम। और इसी के साथ मैं आपको अपने गेस्ट का आज तारुफ करवाती चलूँ। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मलिक कासिम रजवाना साहब, जो कि एजुकेशनिस्ट भी हैं, जो कि प्रोरेक्टर हैं NCBA NA के, और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं ओन अब्बास जो कि रिपोर्टर रूही एट 10 पे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब आप बताइएगा, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब बड़े फ्रेश लग रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि डॉक्टर साहब 6 बजे से उठे हुए और मॉर्निंग वॉक भी करके आए हैं और नाश्ता भी किया हुआ है और बड़े फ्रेश हैं। ये ज़रूरी है एजुकेशनिस्ट के लिए भी और बाकी तमाम लोगों के लिए। जब वो घर से निकलें तो वो तैयार हो के निकलें और अच्छा खाना पीना, ताकि वो सारा दिन उनकी जो वर्किंग है वो अच्छी हो सके। अच्छा जी, तो हम आज बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपसे बात करेंगे। एक अच्छे मुआशरे की मैं बात कर रही थी, तो उसमें कहीं ना कहीं देखें तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से बड़ा कनेक्टेड हैं। एजुकेशन, हमारी जनरेशन, लोग, सोसाइटी में बढ़ते हुए क्राइम रेट्स, और ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इन शॉर्ट। तो हम एजुकेशन के ऊपर भी आपसे बात करेंगे। तो मुझे ये बताइएगा कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में सबसे बड़ा जो मसला है ना वो यही है कि हम चाहते हैं बच्चों को नंबर्स के और मार्क्स के एक ऐसे कंपटीशन में हम डाल चुके हैं कि बच्चा जो है वो उसकी कोशिश होती है कि अगर ये यहाँ पे मुझे 20 सवाल लिखे हुए हैं तो मैं 20 सवालों के 20 जवाबों को इस तरह से रट्टा लगाऊं कि मेरे मार्क्स जो हैं वो पूरे आ जाएं। तो ये मार्क्स का भी बड़ा कंपटीशन है। और फिर एक ये भी बड़ा मसला मुझे लगता है कि हम जिस मुआशरे में रह रहे हैं, जो हमारी नीड्स हैं, उसके हिसाब से हमारा जो करिकुलम है, जो हमारा सिलेबस है, वो भी आई थिंक थोड़ा मॉडरेट होने की ज़रूरत है। सबसे मैं पहले चाहूँगा कि जो आपने पहले क्वेश्चन किया कि जो हमारे 20 क्वेश्चन हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि 10 हैं या 100 हैं व्हाट्सएवर, तो हमारे बच्चे उसी दौड़ में हैं कि वो जो है उन्हें वो चीज़ दी जाए, बस एग्ज़ाम क्लियर हो और वो अच्छे मार्क्स लें और कहीं ना कहीं फर्दर अपनी एजुकेशन को या इंडस्ट्री में वो अपना कदम रखें। मैं कहता हूँ कि हमें जो है प्रैक्टिकली चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अभी हमें ये रवायात जो हमारी थी, ट्रेडिशंस थी, इनको छोड़ना पड़ेगा और हमें प्रैक्टिकल लाइफ में आना पड़ेगा। और स्कूलों में भी और अपने कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में भी इसको राइज करने की ज़रूरत है। मैंने अक्सर देखा है कि वो इदारे जहाँ पे लैब्स अच्छी हैं और जहाँ पे लैब्स की ड्यूरेशन या वक्फा जो है तालीम जो है वो ज़्यादा है, वो ज़्यादा ग्रोइंग कर रही हैं। वो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ भी ज़्यादा ग्रोइंग कर रही हैं और इसी तरह जो है ना वो तालिब इल्म भी वो ग्रोइंग कर रहे हैं और माशरे का एक अच्छा हिस्सा बन रहे हैं। और इंडस्ट्री में भी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, चाहे वो लोकल इंडस्ट्रीज़ हों, नेशनल इंडस्ट्रीज़ हों और या इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ हों, उसमें भी उसका बहुत बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ज़ोर दूंगा कि हमें जितने भी स्कूल हैं, और ये देखें कि एक चीज़ है, वो कहते थे एक ट्रायंगल है जिसमें स्टूडेंट हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, एजुकेटर्स हैं। मैं कहता हूँ हम चौथी चीज़ भूल गए हैं और वो है इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्री की डिमांड।
इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट क्या हैं, उनकी डिमांड क्या है, क्या हमारी एजुकेशन प्राइमरी से मिडिल तक और मिडिल से सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी तक और यूनिवर्सिटी लेवल तक क्या उन चीज़ों को पूरा कर रही है? अगर नहीं कर रही तो बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। बिल्कुल, हमारे सोसाइटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको तो मीट ही नहीं कर रही। हाँ जी, ना कि इंटरनेशनल को, समटाइम्स इंटरनेशनल को भी हम उसमें वो कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को हमें देखते हुए मैं अक्सर स्कूल में या कॉलेजेस में जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पे मैं पहले देखता हूँ कि उनकी लैब कैसी हैं, क्या जो है ना वो चीज़ें वो फराहम कर रहे हैं, क्या चीज़ें वो दे पा रहे हैं जो हमारी ज़रूरत है। हमारी हुकूमत को भी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को भी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी इन चीज़ों में अपने आप को फोकस करना पड़ेगा। अदरवाइज वो जिसे कहते हैं ना कि तालीम जो है वो तरबियत के बगैर रह जाएगी, और तरबियत के बगैर रह जाए तो वो माशरा कैसे नहीं हो पाएगा, वो कैसे डेवलप होगा। और आजकल ऐसा हो भी रहा है। आप देखें ना, हमारे जो सोसाइटी का स्टूडेंट है वो सीखने के लिए तो जा ही नहीं रहा कॉलेज, यूनिवर्सिटी या स्कूल स्पेसिफिक जगह पे। वो तो सिर्फ एक रट्टा लगाने के लिए जा रहा है ताकि वो उन लोगों को compete कर सके, और एक मार्क्स का जो एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि स्पेसिफिक आपने एक परसेंटेज गेन करनी है, वो उस पर काम कर रहा है। लेकिन हमें फोकस करना पड़ेगा, पॉलिसी मेकर्स को भी और इंडस्ट्रियलिस्ट को भी और इंडस्ट्री को भी। हमें इसे एजुकेटर्स के साथ, स्टूडेंट के साथ इनको कोप अप करना पड़ेगा। उनकी नीड क्या है उसके साथ। मैंने आपको बताया कि मैं फॉरेन कंट्रीज में भी रह चुका हूँ। मैंने देखा कि वहाँ पे जो उनकी लेबर है, लेबर की नीड जो है, या ऑफिसर्स की नीड है, या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की नीड है, या वेब डेवलपर की नीड है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है ना जो मेकर्स हैं या डेवलपर्स हैं, उनकी नीड है। तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इन इदारों में टेक्निकल और वोकेशनल जितने भी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो मज़ीद बनाने चाहिए, और जो बने हुए हैं उसमें देखें एनरोलमेंट की शरह क्या है। अगर मैं एनरोलमेंट की शरह देखूं वो कम हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही। उसकी रीज़न क्या है कि जी हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है। हम अगर उनको एक जो है ना फाइनेंशियल बजट देते हैं, मैंने प्राइवेट पब्लिक दोनों को स्टडी की। प्राइवेट देखें कंट्रीब्यूशन जो पाकिस्तान में वो 30% है, 32-31% है, और गवर्नमेंट पब्लिक की जो पब्लिक सेक्टर्स की एजुकेशन में जो कंट्रीब्यूशन है वो 69 to 70% है। अब देखें कि हम कहते हैं कि जी 69 to 70% है, तो ये क्या चीज़ गैप आ रहा है? कौन सी ऐसी चीज़ है कि इदारे भी मौजूद हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है, लेकिन उसमें अगर मैंने जो ऑब्जर्व किया वो देखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत है, पॉलिसी मेकर्स की ज़रूरत है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को मैक्सिमम यूजेज में लाने की ज़रूरत है। हमारे स्कूल कॉलेजेस की बिल्डिंग देखें, अब ये देखें कि वो मॉर्निंग में 9 to 12 या 2 o'clock तक बिजी हैं। हम फॉरेन कंट्रीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, वो 3 times जा रहे हैं, 2 times नहीं 3 times। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते अपनी बिल्डिंग्स को, अपनी स्कूल की बिल्डिंग या कॉलेजेस की या यूनिवर्सिटीज़ की बिल्डिंग्स को 3 times उसे यूज़ करें? उसमें ज़्यादा तरबियती जो है शॉर्ट कोर्सेज को शुरू कराया जाए, लॉन्ग कोर्सेज को शुरू कराया जाए, प्रोफेशनल कोर्सेज को शुरू कराया जाए, और ये कोप अप सिर्फ नेशनल और इंटरनेशनल इंडस्ट्री के साथ भी, और दूसरा फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ और फॉरेन इंडस्ट्रीज के साथ भी इसका कोप अप अगर हो जाए तो मेरा ख्याल है कि हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है हमारी वो बैलेंस रहेगी। अदरवाइज आप देखें कि जो स्कूलों में या कॉलेजेस में बजट आता है उसमें आप ये देखें कि 70%, 89% जो मैंने अभी जो है ना वो स्टैटिस्टिक्स उसके देखे, 89% जो फाइनेंस है वो सैलरीज की मद में चला जाता है। अब 11% जो है वो ऑपरेशनल कॉस्ट में जा रहा है। अब उसकी डेवलपमेंट कहाँ पे हुई? क्या डेवलपमेंट बजट जो है हमें 3 साल से 5 साल में गवर्नमेंट अपने इदारों को देती है, क्या वो डेवलपमेंट कर पाते हैं, या कोई मखसूस डेवलपमेंट करने की जरूरत होगी? ये बिल्कुल आपने ये भी बात ठीक की है। और सर एक ये भी चीज़ है ना कि अब आप टाइम देखें, एक टाइम था जब सोशल मीडिया को बड़ी इंपॉर्टेंस देते थे लोग। अब सोशल मीडिया, आईटी, इससे थोड़ी सी ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, एआई आ गया, लोग चैट जीपीटी इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो हम कहने को हम बहुत आगे जा रहे हैं, टेक्निकली बहुत आगे मूव कर रहे हैं, जदीद टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर हमारी सोसाइटी का जो बच्चा है वो क्रिएटिव भी बहुत है, नो डाउट बहुत एबिलिटीज है उसमें, वो कैपेबल है कुछ करने का। लेकिन हमारे जो निसाब हैं
میرے نہیں خیال سے کہ ہم اس میں کچھ بھی ایسا بچوں کو سکھا رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں. ہمارے تو کریکولم میں یہ چیزیں ہی نہیں ہیں. دیکھیے میں کہتا ہوں کہ پاکستانی کام کرنے میں پوری دنیا میں جو ہے وہ مشہور ہیں کہ اچھے ایکسپرٹس ہیں، جس میں بھی ان کی ایکسپرٹیز ہیں. نو ڈاؤٹ کہ ان کی ایکسپرٹیز کو ہم لوکل یا انٹرنیشنل لیول میں چیلنج کریں، جی جی، اور جو ہے کوئی اور بھی ٹھیک. کوئی چیلنج کرے. یہ بہت اچھا ایک معیار ہے پاکستانی اداروں کا کہ وہ اپنے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، فوکس کیے ہوئے ہیں. لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ مزید ہمیں فوکسنگ کی ضرورت ہے. جہاں ماڈرنائزیشن ہے، ڈیجیٹائزیشن ہے، تو ہمیں اس طرف جانا پڑے گا. میں نے دیکھا کہ ہم اپنی اگر ایجوکیشن کے اوپر دیکھیں کہ ہم نے جی ڈی پی پہ دیکھیں کہ ہم کتنی اس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. 2.4 جی ڈی پی کی پرسنٹیج ہم اپنی ایجوکیشن پہ، ایجوکیشن سیکٹر پہ جو ہے وہ خرچ کر رہے ہیں. صرف اور صرف 2.4 از نتھنگ. وہی صرف اور صرف 2.4% جو کہ آپ کے جی ڈی پی کا حصہ ہے، آپ کے معاشرے کی ایک بنیاد ہے جس سے آپ مطلب ہر چیزیں ایجوکیشن سے کنیکٹ ہوتی ہیں پہلے، اور آپ اس پہ صرف 2.4% خرچ کر رہے ہیں. بہت کم ہے، بہت کم ہے. میں سمجھتا ہوں بہت کم ہے. ہمیں ہمارے اداروں کو نا اب دیکھنا پڑے گا کہ اگر اسی نوبت سے ہم اس نسبت سے ہم اگر گئے تو کب ساری چیزیں ہمیں جو ہے نا وہ پیچھے رہ جائیں گے دنیا کی دور میں. اب یہ دیکھیں میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ہمیں ڈیجیٹائزیشن کی طرف آنا پڑے گا. اگر ہم موجودہ اپنی جی ڈی پی دیکھیں 373 جو ہے وہ بلین ڈالر US ڈالر جو ہے ابھی ہے. ہم نے اس کو 577 US بلین ڈالر جو ہے نا وہ کرنی تھی ویژن 2030 کے مطابق. اچھا، کیا اب ہمارے پاس 2025 ہے، کیا ہم اس کے اوپر پہنچیں؟ کیا ہماری جی ڈی پی کا جو انکریز ریٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ دیکھیں کہ وہ 2.6 سے اوپر جا ہی نہیں رہا. اب 2.6 سے ہم اپنی ویژن پاکستان 2030 کو ڈیجیٹائزیشن میں اور اپنی جی ڈی پی کو جو ہے 577 US بلین ڈالر کیا ہم لے جا سکتے ہیں؟ میں کہوں گا ناٹ پاسبل. ہمارے اداروں کو فوکس کرنا ہوگا. اگر یہ نہ کیا تو ہم تو بہت پیچھے رہ جائیں گے دنیا کی. بالکل ایسا ہی ہے. ہم بات کر رہے تھے آپ سے بات کر رہی تھی میں کہ چائلڈ لیبر کے جو کیسز ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں دن بدن، کہیں بھی اس میں کمی نظر نہیں آ رہی. اور اسپیشلی اگر دیکھیں تو جو دکانیں ہیں، آپ عام بازار میں کسی میں بھی چلے جائیں تو وہاں پہ شاید ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ بچے وہاں پہ کام کرتے آپ کو نظر آئیں گے. بالکل جس طرح آپ نے نشاندہی کی کچھ جگہوں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں پاکستان میں اسٹیٹس کو تو ILO کے مطابق پاکستان میں مور دین 1.8 ملین بچے جو ہیں وہ اس وقت چائلڈ لیبر میں انڈلج ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو 3.4 ملین بچے وہ ہیں جو کہ ٹوٹلی الٹریٹ ہیں. پاکستان میں آپ نے لٹریسی ریٹ کیا سیٹ کیا ہوا ہے کہ آپ جو بچہ اپنا نام لکھنا جانتا ہے وہ لٹریٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک سنگین مسئلہ اس معاشرے کا کہ جو بچے بنیادی طور پر جن کی کوئی سکولنگ نہیں، نہ وہ اپنا نام لکھنا بھی نہیں جانتے، اور انہیں آپ بچپن سے ہی جو ہے اس ایک دلدل کی طرف دھکیل دیتے ہیں، تو آگے جا کے یہی بچے جو ہے جب انہیں کوئی روزگار نہیں ملے گا، جب ان کا جو ہے الٹرنیٹو کوئی متبادل انکم سورس نہیں ہوگا تو جرائم کی طرف جائیں گے. یہی بچے جو ہے معاشرے میں بگاڑ بھی پیدا کر سکتے ہیں، کیونکہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے ان میں کوئی شعور نہیں ہوتا، نہ ہی والدین کی طرف سے ڈالا جاتا ہے، نہ ہی ایجوکیشن سیکٹر میں جاتے ہی نہیں، تو وہاں سے بھی بالکل جو ہے کوئی شعور انہیں نہیں ملتا. ابھی بھی اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے ادارے اس حوالے سے کیا کر رہے ہیں تو ملتان سطح پر اگر ہم بات کریں تو ملتان ڈویژن میں جو ہے ہر ماہ 150 سے 200 جگہوں پر جو اس حوالے سے FIRیں دی جاتی ہیں. اسپیشلی سب سے زیادہ جو بچے کام کرتے پائے جاتے ہیں برک کلنگ پہ، جو ہے یہاں پر بہت زیادہ جو بھٹے ہوتے ہیں وہاں پر یہ بچے بہت زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں. اور ایگریکلچر سیکٹر میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر لوگوں میں ویسے ہی والدین میں بھی اتنا شعور نہیں ہوتا، کسان جو ہے اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوتا، تو ان کے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ ان کا 8 سال 10 سال کا بچہ کسی اگر ڈھابے پہ کھڑا ہے یا کسی ابھی پہ جا کر کام کر رہے، کوئی اگر 700 لا رہا ہے تو باپ فخر سے کہتا ہے کہ میرے 10 سال کا بچہ جو ہے وہ کام کرنے جا رہا ہے اور 700 روپے لا رہا ہے. کسی کا 800 روپے لا رہا ہے تو اس سے زیادہ فخر سے بات کرے گا. ان کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ
ہمارا بچہ جو ہے کہ اتنی چھوٹی سی ایج میں گھر کما کے لا رہا ہے, گھر سپورٹ کر رہا ہے, جبکہ انہیں یہ نہیں پتا کہ یہ شاید خوشی ان کی کچھ ٹیمپریری ہے, کچھ عرصے کے لیے, آگے جا کر یہ انہی کے لیے جو ہے یہ چیز کافی زیادہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے. خیر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں جس طرح سے بھی پروگرام کے آغاز میں بات ہو رہی تھی, واٹ آر ریکوائرمنٹس فار این انڈسٹریلسٹ, بہت اچھا ٹاپک ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو کیا ریکوائرمنٹس ہیں کہ لیبر کی. آپ نے لیبر کی تنخواہ جو ہے سرکار نے 40,000 روپے اب نئے بجٹ میں مختص کیے. آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں, کسی بھی لیبر سے آپ پوچھیں کہ کیا تنخواہ ہے آپ کی, تو کوئی بھی نہیں بتائے گا کہ میری 25, 30, میکسیمم 35 تک شاید ہی کوئی اچھی انڈسٹری وہاں دے رہی ہو. 40 ملنا ناممکن سی بات ہے. تو وہیں پر اگر ہم دیکھیں تو آپ ایک جو بھی ایک انڈسٹریلسٹ ہے, یا جو بھی ایک دکاندار ہے, جو بھی ایک تاجر ہے, وہ اس نے ایک مزدور کو ہائر کیا ہوا ہے اپنی شاپ کے اوپر, اپنی انڈسٹری کے اوپر, کسی وٹس ایور, تو وہاں پر جو ایک مختص شدہ تنخواہ جو ہے وہ اسے جب پوری نہیں دے گا تو ظاہر سی بات ہے ایک مزدور ہے, اس نے اپنے گھر کا سلکٹ چلانا ہے, تو وہ اپنے بچوں کو جو ہے اس ایک سنگین مسئلے کی طرف جو ہے گامزن کرے گا کہ بیٹا گھر نہیں چل رہا, آپ خود جا کے کمائیں, آپ خود جا کے جو ہے کچھ نہ کچھ انکم سورس جنریٹ کریں, گھر لے کر آئیں جسے گھر چل سکے. تو اب معاشرہ جو ہے یہ ہم بیٹھ کر بہت اچھی باتیں شاید کر سکتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو اس چیز کی اویئرنیس ہمیں خود بھی انڈیویجولی طور پر بھی دینی کی ضرورت ہے. اگر ہم اپنے گھر میں ہی دیکھ لیں کہ ایک کام والی اگر آتی ہے ساتھ اپنی, اگر وہ بیٹی کو لاتی ہے, تو ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے, چلے اب کام والی اپنی بیٹی کو لے آئیے, وہ بھی کام کرنے لگ جائے, وہ بھی گھر صاف کرنے لگ جائے. ہم الٹا یہ بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں نا کہ چلو اب آپ اسے ہمارے پاس رکھوا دو, ہم اس کو دن اور رات بھی رکھ لیں گے, یہ اچھا کام, کیونکہ وہ بچہ ہوتا ہے نا, ایک نوجوان میں ظاہر ہے انرجی کچھ اور ہوتی ہے, کام کرنے کی صلاحیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. پھر ہم ان سے آٹومیٹکلی یہ ڈیمانڈ کرنے لگ جاتے ہیں کہ آپ اپنی بچی کو رکھوا دیں, ہم اس کو 24/7 کا پے کر دیں گے. اس چیز کو بالکل ایسے ہی ہے, جہاں بھی ہو سکے بیگنگ کو اور لیبر, یہی میں بات کرنے لگی تھی کہ لیبر میں جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت سارے ایسے بچے ہزاروں کی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں آپ کو اس شہر میں نظر آئیں گے, اس شہر میں. اور ڈاکٹر صاحب ایسے بچے کہ جو بات بھی بڑے اچھے سے کرتے ہیں, میں نے خود دیکھے اور سنا بھی, ان کو وہ بڑا انگلش میں بات بھی کرتے ہیں, کچھ لوگوں کو نالج بڑا ہے, لیکن کیا ہے ان کو اویئرنیس نہیں ہے, ان کو بتایا اور سکھایا ہی نہیں گیا کہ آپ نے ایجوکیشن کی طرف بھی جانا ہے, آپ نے پڑھائی کی طرف بھی جانا ہے. پھر جب ان کو یہ چیز سمجھائی جاتی ہے نا کہ جی آپ اپنے بچے کو پڑھا لیں, آپ اپنے بچے کو ایجوکیشن کی طرف لے کے جائیں, تو وہ صرف ایک ہی بات کرتے ہیں کہ جہاں اس نے 15-20 سال بعد کمانا ہے, یہ آج سے ہی کما رہا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور موضوع جو یہاں سے بڑا اہم ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ وہ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جب ہمارے بچے نے پڑھ لکھ کے کمانا ہی 20-25 ہزار ہے یا 30 ہزار, کیونکہ بیسک سیلریز تو یہی چلتی ہیں نا, تو کیا فائدہ, اس سے تو بہتر ہے کہ وہ مہینے کا تو 30-40 ہزار ویسے بھی لا رہا ہے. دیکھیں ہر آنکھ میں ایک خواب ہے, اس نے پورا ہونا ہے, آج نہیں تو کل, لیکن اس کو کیسے پورا ہونا ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہمارے معاشرے کی ذمہ داری ہے, ہماری سوسائٹیز کے جو پالیسی میکرز ہیں, رسپانسبل ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ اس خواب کو پورا کریں. کیوں نہ ہم ٹیکنیکل اور ووکیشنل, میں آپ کو ابھی کہہ رہا تھا کہ ہمارے اتنے ادارے ہیں, ان کے انرولمنٹ تو چیک کریں. کیا یہ جو گورنمنٹ آفیسرز اپنے جو ہے اس میں آفیسز میں بیٹھے ہیں, کیا انہوں نے کبھی چکر لگایا ہے اپنے ان کے ٹیکنیکل اور ووکیشنل, ان کی انرولمنٹ چیک کی ہے؟ کیا اسکولوں اور کالجز کی انرولمنٹ چیک کی ہے؟ کیا وہاں کی فیسلٹیز اور سہولیات کو دیکھا کہ کیا وہ دے رہے ہیں؟ جہاں آپ نے چائلڈ لیبر کی بھی بات کی ہے اور ہمیں بہت سارے ایسے فیکٹس اینڈ فگرز بتائے ہیں, اس میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے مزدور کا ذکر کیا کہ مزدور, جب ایک obvious بات ہے کہ جب آپ بچے کو ایجوکیشن نہیں دیں گے تو وہ مزدوری کی طرف جائے گا, اور پھر جب وہ اسی سلسلے میں آگے بڑھتا جب اس کی ایج پوری ہو جاتی ہے 18 ایئرز, 19 ایئرز, 20 ایئرز, پھر وہ مزدور والی کیٹیگری میں آ جاتا ہے. تو مزدور کو ہمارے ہاں کیا تحفظ دیا گیا ہے؟ پھر مزدور کی آپ سیلری کی بات کرتے ہیں تو بجٹ میں سیلری جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر انکریز کی گئی, تو اس سے جب آپ ایک بندے کو اس کی اجرت ہی نہیں دے پا رہے, تو آپ پھر کیسے اس سے ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں
پھر آپ نے اس کو تحفظ ہی نہیں دیا. ایگزیکٹلی تحفظ کی اگر ہم بات کریں تو ایک ماحول ہوتا ہے جہاں پر انسان کام کر رہا ہوتا ہے, جہاں پر ابھی اس وقت ہم بیٹھے اپنا کام کر رہے ہیں. مزدور کے لیے اس طرح کا کوئی سیف اینڈ ساؤنڈ انوائرمنٹ نہیں ہوتا. اس نے جو ہے کافی مشکل جگہوں پر, کافی مشکل سائٹ پر بھی جو ہے کام کرنا ہوتا ہے. اگر ہم انڈسٹریز میں بات کریں تو ہماری 80% انڈسٹریز ملتان کی اگر خالی میں بات کروں تو ایسی ہیں جہاں پر بالکل بھی جو ہے سیف انوائرمنٹ مزدوروں کو نہیں دیا جاتا, نہ انہیں سیفٹی گیئرز دیے جاتے ہیں. جس طرح اگر وہ اوپر کلائم کر رہے ہیں تو انہیں ہیلمٹ پہنایا جائے, انہیں جو ایک سیف جیکٹ پہنائی جائے. اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوتا. بالکل کام جو ہے نارملی ایک مزدور ہے اگر وہ کلائم کر رہے اور کسی نے ہیلمٹ پہنا ہوا, بلکہ باقی مزدور مذاق اڑاتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو ہے یہ سیفٹی گیئر پہن لیے, دیکھو ہم تو بغیر اس کے بھی اوپر جا سکتے ہیں, وائر کنیکٹ کر سکتے ہیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے, ہوتا یہ خدا نہ خواستہ کوئی مزدور اگر انجرڈ ہو جائے, کسی کا ہاتھ کٹ جائے, کسی کی ٹانگ فریکچر ہو جائے, یا کوئی بھی اسے جسمانی طور پر ڈسیبلٹی ہو جائے, کیا کرتے ہیں مالکار, لاکھ روپے دے دیے, 2 لاکھ روپے دے دیے, بس چھٹی, بھائی آپ گھر بیٹھو, آپ ہمارے کسی کام کے نہیں ہو. اسے کیا ہوتا ہے, اسے یہ ہوتا ہے. یہ بھی جو آپ نے لاکھ اور 2 لاکھ والی بات کی ہے نا, یہ بھی ریئر کیس ہے جس کو خدا کا خوف ہو. یہ بھی وہی بندہ دیتا ہے, ورنہ 98 to 99% لوگ یہاں پہ اس مزدور کو 1000 روپے دینا بھی مناسب نہیں. بالکل ایگزیکٹلی فیملی سفر کرتی ہے. بالکل, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ شاید ہمارے کسی کام کا نہیں ہے, ہماری انڈسٹری میں یا ہم پر یہ بوجھ نہ بن جائے, اسے پہلے جو اس کی چھٹی کروا دیتے ہیں. اسے پھر کیا ہوتا ہے, ساری زندگی اب وہ مزدور جو ہے وہ محتاج رہتا ہے اپنی اولاد کا, وہ محتاج رہتا ہے اس معاشرے کا, وہ محتاج رہتا ہے اپنے خاندان کا, اپنے رشتہ داروں کا, سب کا وہ محتاج رہتا ہے. یہ ذمہ داری جہاں پر ہماری ڈپارٹمنٹس کی بھی بنتی ہے, لیبر ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو ان کی طرف سے بھی کیا دیا جاتا ہے, اگر کوئی انجرڈ ہو گیا تو اس کو جو ہے 3 لاکھ روپے دے کے بعد ختم. کوئی اگر خدا نہ خواستہ کوئی کسی بڑے سویر انسیڈنٹ کا شکار ہو گیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اسے 5 لاکھ روپے دے کے بعد ختم. دوبارہ اس کی فیملی کو سپورٹ نہیں کیا جاتا. پالیسی میکنگ کی جس طرح سے بات ہو رہی تھی, اس پالیسی میں بھی کافی زیادہ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے, اسے بھی بہتر کرنے کی بےحد ضرورت ہے. اور چھوٹی سی ایک اور بات جس طرح سے بھی اوور آل معاشرے کی ہو رہی ہے, ایجوکیشن سسٹم کی ہو رہی ہے, آپ اگر دیکھیں فارن کنٹریز میں تو وہاں کیا ہوتا ہے, وہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک لڑکا یا لڑکی اس نے اپنی ایک انٹر لیول تک کمپلیٹ کی ہے تو آگے ڈگری لیول میں وہ ساتھ کچھ نہ کچھ ارن کر رہا ہوگا, پریکٹیکل کوئی سکلز اس نے سیکھے ہوں گے, کوئی وہاں پر تو یہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم جو ہے کسی ہوٹل میں جا کے ایز اے کیشیئر کھڑے ہو گئے, ہم پیٹرول پمپ پہ ہم ایز اے پیٹرول بوائے کھڑے ہو گئے. تو اس طرح اپنے آپ وہ خود ریونیو جنریٹ کر کے جو ہے اپنی پوری جو ڈگری ہے اس کو کرتے ہیں, اور اسے کیا ہوتا ہے پریکٹیکل سکل حاصل کرنے کی ایک جستجو میں ڈیسیژن میکنگ آتی ہے آپ میں, آپ کی کمیونیکیشن سکل بہتر ہوتی ہے, آپ کے اندر کچھ کرنے کی لگن پیدا ہوتی ہے, کریٹیوٹی انکریز ہوتی ہے. لیکن ہمارے ہاں تو ایک ماسٹرز کا لڑکا یا لڑکی, ایک پی ایچ ڈی ہولڈر, ایک ایم فل ہولڈر, وہ کیا کرتا ہے, وہ بھی کسی فرم کے پاس جاتا ہے, اسپیسیفک کسی آرگنائزیشن کے پاس جاتا ہے, تو ان سے کہتے ہیں جی آپ کا ایکسپیرینس. اب جس بندے نے پی ایچ ڈی کر لی ہے, ایم فل کر لی ہے, وہ آپ کے پاس کہیں سے تو ایکسپیرینس لے گا نا, آپ اس کو ایکسپیرینس لینے دیں گے تو آپ کو ایکسپیرینس دکھائے گا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم ہیلمٹ کی بھی, آپ نے سیفٹی گیئرز کی بات کی, تو ہم نے ہیلمٹ پہننے پہ تو چلان کر دیا جی, فلاں اتنے روپے کا جو چلان ہے وہ مختص کر دیا ہم نے کہ جی لوگ جو ہیلمٹ نہیں پہنیں گے ان کو آپ اتنے روپے کا چلان کر دیں گے. تو آپ ان فرمز کو, ان انڈسٹریلسٹ کو, ان ایسے کام کرنے والے لوگوں کو کیوں نہیں جرمانے لگاتے کہ آپ obviously ابھی آپ نے بات کی کہ ڈسیبل ہو جاتے ہیں مزدور, ان کی فیملی سفر کرتی ہیں, تو پھر آپ ایسی فارمز جو کہ مزدوروں کو رکھتی ہیں, آپ ان کو کیوں یہ تاکید نہیں کرتے کہ آپ ان کو سیفٹی گیئرز کے ساتھ کام کروائیں؟ اس چیز پر اب جو ہے کافی زیادہ مریم نواز صاحبہ نے بھی ریسنٹلی ایک اپنا پروگرام لانچ کیا, اور جتنے بھی لیبر ڈپارٹمنٹ کے افسران تھے انہیں سختی سے ہدایت کی کہ آپ جائیں اور وہاں جا کے جو ہے انسپیکشن کریں. ہوتا کیا ہے, اگر میں اگر سرکاری ادارے کا آفیسر ہوں, میں نے کہیں انسپیکشن کرنی ہے, میں اپنی ٹیم کو بتاؤں گا, ٹیم وہاں پہلے سے بتا دے گی, ہم وہاں جائیں گے, ایک فوٹو سیشن ہوگا, جی سب بہت اچھا چل رہا ہے, سب کچھ یہاں پر بہترین ہے, آئیڈیل ماحول ہے ہمارے سٹی میں, اور جہاں پر ہم جو تعینات ہوئے ہیں وہاں ہم نے پہلے سے ہی سب کچھ ٹھیک کیا ہوا ہے, واٹس ایور واپس آئیں گے وہاں پر مزدور دوبارہ اسی حساب سے کام کر رہا ہوگا. ویری الارمنگ.
ایک معاشرہ جہاں پہ آپ چائلڈ لیبر کے خلاف کام بھی کر رہے ہیں, دکھا بھی رہے ہیں کہ ہم چائلڈ لیبر کے خلاف کام کر رہے ہیں, اور پھر آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مزدوروں کو آپ تحفظ بھی دے رہے ہیں, وہاں پہ آپ یہ ساری چیزیں کیسے کر سکتے ہیں؟ اینی ہاؤ مجھے سر یہ بھی بتائیے گا کہ جو ہمارا کریکولم ہے, جو ہمارا سلیبس ہے, وہ کئی سالوں سے تبدیل نہیں ہوا, تو اس میں کیا چینجز آنے کی ضرورت ہے, اور کیا واقعی گورنمنٹ اس کو یا ادارے اس کو تبدیل کرنا مناسب نہیں سمجھتے؟ کیا واقعی ہماری ایجوکیشن جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ مطلب وہ نہیں سمجھتے کہ اتنا ضروری ہے کہ وقت بدل رہا ہے, دور بدل رہا ہے؟ اب تو روز ہم ڈیلی اٹھ کے دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے کوئی ایسی چیز موبائل فون پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں مائی گاڈ یہ کیسے پاسبل ہے, نیو انوویشنز, یہ کیسے پاسبل ہے؟ جی میں ایک اس پہ بات کروں گا کہ ہمارے ابھی گورنمنٹ نے بڑی انیشیٹو لی ہیں اور لینے بھی چاہیے, گورنمنٹ پنجاب کو بھی اور گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اپنے سلیبس کو ریوائز کرنا چاہیے, اور وہ کر بھی رہے ہیں, جس میں انہوں نے چیزیں جو ہے پھر میں آپ کو کہوں گا کہ جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی, اور جو ہے اس میں ڈیجیٹائزیشن کی, آٹومیشن کی, اور جو ہے اور کب ساری پریکٹیکل چیزیں جو ہے نا انہوں نے انوالو کی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس میں آپ نے نا, پھر میں وہی کہوں گا کہ جو جہاں کی نیڈ تھی وہ آپ نے ان کو مشاورت میں نہیں رکھا, جو پالیسی میکرز ہیں انڈسٹریلسٹ کو رکھیں, جو باقی آرگنائزیشنز ہیں ان میں سے انوالو کریں. یہ نہیں ہے کہ پالیسی میں صرف پالیسی میکرز وہی وہ ہوں کہ جو اس سسٹم سے آ رہے ہیں, بلکہ آؤٹ آف دا سسٹم میں بھی ہمیں جانا پڑے گا. بالکل ہمیں فوراً کبھی جو ہے نا ماڈل کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ اب ہمارے کب سارے بچے اور اسٹوڈنٹس اور کب ساری لیبر بھی ایون کہ اسکلڈ لیبر بھی فارن کنٹریز میں جا رہی ہیں, اور ایک اچھا ریونیو ہمیں جنریٹ ہو کے آ رہا ہے, اور یہ پاکستان کے لیے خوش آئند بات ہے. لیکن اس کو یہ نہیں ہے کہ ہماری پوری جنریشن ہی اور پوری یوتھ ہی ہماری جو ہے نا باہر چلی جائے, اور اس کو اس نئی آنے والی نسل کو کوئی ٹرین کرنے والا نہ ہو. اس کو بھی ہمیں روکنا ہوگا اس لیول میں کہ وہ ہمارے اپنے اس کو جو ہے نا ٹرین کریں, جو نیو آنے والے ہیں جو ہے نا اس کو اسٹاف کو اور اسٹوڈنٹس کو وہ اپنی سکلز دیں, تاکہ وہ سکلز حاصل کر کے مزید اس پاکستانی انڈسٹری کو جو ہے وہ ڈیولپ کر سکیں اور اس کو بہتر کر سکیں. اگر پاکستانی انڈسٹری نے ابھی بہتر نہ ہوئی نہیں تو کچھ انڈسٹریز باہر موو کر چکی ہیں, اگر مزید نے کیا تو پھر پاکستان کا کیا حال ہوگا؟ ہم اپنے آپ کو ڈیپینڈنٹ نہیں کر سکتے دوسری کنٹریز کی انڈسٹری پہ, ہم نے اپنی انڈسٹری کو بھی بہتر کرنا ہے. اور ایکڈیمیا کا یہ ضرورت ہے کہ وہ ریسرچ کی ضرورت ہے کہ وہ انڈسٹری کے ساتھ جوائننگ کرے. بطور پروڈکٹر NCBNE ہمارا ادارہ اس معاملے میں کب ساری کوششیں کر چکا ہے اور کرتا جا رہا ہے. ہمارے ڈائریکٹر میاں محمد جہانگیر کے ویژن کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ان چیزوں میں ساؤتھ پنجاب لیول میں ایجوکیشن لیول کو اوپر لے جانے کے لیے کافی کوششیں کی ہیں. اور اس میں سے ایک ابھی جو ہماری ریسنٹ تھی, ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی جو کہ ہم نے کوئی 5-6 یونیورسٹیز نے مل کے یہ ایک جو ہے انعقاد کیا. کوسار یونیورسٹی, NCBNE, وومن یونیورسٹی ملتان, غازی یونیورسٹی ڈیرہ غازی خان, اسلامک یونیورسٹی بہاولپور, اور اسی طرح UET اور جو ہے گیرزن یونیورسٹی. یہ تمام یونیورسٹیز اور نسٹ بھی اس میں شامل تھی. ہم نے کہا کہ جی ہم نے اپنی ریسرچ کو پروموٹ کرنا ہے, دیکھنا ہے کہ لیکونا کہاں پہ ہے, گیپ کہاں پہ ہے, ہم نے اس گیپ کو فل کرنا ہے. اور انڈسٹریلسٹ کو بھی وہاں پہ بٹھایا, پالیسی میکرز کو بھی ہم نے بٹھایا, گورنمنٹ اور پنجاب کے نمائندگان MPA اور MNA بھی وہاں پہ موجود تھے. ہم نے کہا کہ یہ ہم اگر سارے لوگ ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں, ہم دیکھیں کہ ہم کس لیول میں کیا کام کر سکتے ہیں. اور کافی اچھا سیشن رہا ہمارا وہاں پہ, اور جس میں مختلف HODs, ڈین, فیکلٹی ممبرز اور جو ہے اسکالرز وہاں پہ موجود تھے, اور انہوں نے اپنے مقالہ جات پیش کیے, اپنے ریسرچ جو ہے نا پبلیکیشنز کو پیش کیا اور پریزنٹیشن دی. اور نیشنلی اور انٹرنیشنلی بھی دیکھیں آن لائن اور فزیکلی اتنے بندوں کا اکٹھا ہونا فقط اس چیز کی سمبلائز تھا کہ وی کین ورک ٹوگیدر, وی کین پروموٹ دا ریسرچ اینڈ وی کین ڈو مور دین آور ایفرٹس فار دی پاکستان. تو اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان نہیں ہے تو پھر ہم بھی نہیں ہیں. تو اس لیول میں ہمیں پاکستان کو لے جانا ہے, اور اس تمام اداروں کو ایک جو ہے نا مشترکہ کوششیں کرنی پڑیں گی
ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, پھر ہی جا کر وہ پاکستان جو ہے ایک اچھی ترقی, جس میں نے آپ کو کہا جی ڈی پی کو انکریز کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ آبویسلی ٹیچرز کی بھی بات کرتے ہیں ہم, کیونکہ یہ ایک ٹو وے ٹریفک ہے. اگر اسٹوڈنٹ ایفرٹ پٹ ان کر رہا ہے تو ٹیچر کو بھی ایفرٹ پٹ ان کرنی پڑے گی. اگر اسٹوڈنٹ سیکھنا چاہ رہا ہے تو ٹیچر سکھانے والا ہونا چاہیے, جو کہ میں اکثر بات کرتی ہوں کہ ہمارے ہاں کالجز یونیورسٹی میں ایک مینٹل ہیلتھ ٹیسٹ ہونا چاہیے, ایک سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہونا چاہیے, تاکہ ایک ٹیچر کی مینٹل ہیلتھ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے ایک تو ان کی اپوائنٹمنٹ ہو, اس کے بعد وہ اس طریقے سے کام کر سکیں. پھر ہمارے ٹیچرز جو ہوتے ہیں وہ بعض اوقات سم ٹائمز ان ریئر کیسز وہ ریسرچ بھی نہیں کرتے, اور ہمارے ہاں ریسرچ کو اسٹوڈنٹس میں بھی اتنا پروموٹ نہیں کیا جاتا, جبکہ ریسرچ از اے ویری گڈ تھنگ. اب تو خیر اے آئی نے بڑا لوگوں کا کام آسان کر دیا. ہمارے ٹائم میں جب ہم اسائنمنٹس بناتے تھے, پریزنٹیشنز بناتے تھے, اب ورچوئل ٹیچر ہے, ایگزیکٹلی, ہم اسائنمنٹس بناتے تھے, پریزنٹیشنز بناتے تھے, تو ہم ریسرچ کرتے تھے, ایک ایک لفظ کو سرچ کرتے تھے, اور ایک ایک ویب سائٹ پہ جا کے ہم جسے کے بعد 10 ویب سائٹس پہ ریسرچ کرتے تھے, اور کسی ایک کا ڈیٹا ہمیں کسی حد تک بہتر لگتا تھا, اور ہم اس ٹاپک کو اس ایک جو اسپیسیفک ویب سائٹ سے جو ہم مواد لیتے تھے اس کو ویریفائی کرتے ہوئے ہم اسائنمنٹ بناتے تھے. تو ایک اسائنمنٹ بنانے میں بھی بڑا ٹائم لگ جاتا تھا. لیکن اب چیٹ جی پی ٹی, اے آئی, ان چیزوں نے اتنا چیزوں کو آسان کر دیا ہے, لیکن ہمارے ٹیچرز چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی نہیں بتا رہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے بچہ آسانی کی طرف جائے گا, آبویس سی بات ہے. ہم بات کر رہے تھے ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں, چائلڈ لیبر کے بارے میں, اور اسی موضوع کو مزید کنٹینیو بھی کریں گے. اور مجھے بتائیے گا, ایجوکیشن کے بارے میں بھی میں نے آپ سے بات کی, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے جتنی انفارمیشن ہم لے سکتے ہیں اتنی لے لی جائے, اور عوام تک بھی اتنی انفارمیشن پہنچا دی جائے جتنی ہم آپ سے لے سکتے ہیں. تو مجھے بتائیے گا کہ شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے جو پی ایچ اے کا کردار ہے اس وقت وہ کیا ہے, اور کون سی ایسی نئی پالیسیز پر پی ایچ اے کام کر رہا ہے کہ ہمارے شہر کو, ملتان شہر کو خوبصورت مزید بنایا جا سکے. بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے. سب سے زیادہ اگر ہم دیکھیں تو ایک شہر میں بہتر تفریحی مقامات جو ہیں ان کی ملتان شہر میں تو اس کا فقدان ہے, اور شہریوں کو بہت زیادہ جو ہے اس حوالے سے جگہ چاہیے ہوتی ہیں. نہیں تو کیا ہوتا ہے, کوئی لاہور جا رہا ہے, کوئی اسلام آباد جا رہا ہے, ملتان میں آپ کو کچھ نہیں مل رہا. پی ایچ اے کی جانب سے ملتان میں اب جو پارکس ہیں انہیں کنورٹ کر کے تھیم پارک میں تبدیل کیا جا رہا ہے, جس میں ملتان کا سب سے بڑا جناب پارک جو ہے اس میں اگر ہم بات کریں تو اس میں واکنگ ٹریک, ساتھ انڈور کرکٹ کے لیے اور فٹ بال کے لیے اور دیگر گیمز کے لیے جو ہے وہاں نیٹس لگائے گئے. اب جو ہے وہاں پر ایک میوزیم بنایا جا رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پر اور بہتر اور شاندار قسم کے نئے جھولے بھی لگائے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ مزید تقریباً 2 سے 3 پارک جو ہیں وہ پائپ لائن میں, انہیں بھی جو ہے کنورٹ کر کے مکمل طور پر تھیم پارک میں کنورٹ کر دیا جائے گا, تاکہ ایک اچھی تفریحی مقامات شہریوں کو وہ مل سکیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسرے انیشیٹو کی بات کریں تو اگست اور مارچ کا مہینہ ایسا ہوتا ہے جس میں شہر میں بہت زیادہ پودے لگائے جاتے ہیں, کافی سازگار مہینہ ہوتا ہے یہ پلانٹیشن کے لیے. تو ملتان شہر کے اندر صرف 15 سے 20 ہزار نئے پودے جو ہیں وہ لگانے کی تیاری مکمل ہو چکی ہے. اور شہر میں جو ہے اگر آپ دیکھیں جو شہر کا ایگزٹ پوائنٹ ہے اور انٹری پوائنٹ ہے وہاں پر یہ نئے پودے لگائے جائیں گے, ساتھ ہی ساتھ روڈ سائڈ پر لگائے جائیں گے, اور جہاں جہاں پر یہ مسنگ ہے پلانٹیشن آپ کم ہی سمجھتے ہیں ملتان شہر کی, وہاں پر یہ نئے پودے لگائے جائیں گے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ملتان شہر کی جو قدیمی جو ورثہ ہے ہمارا, ایک اثاثہ ہے, جسے ملتان گھنٹہ گھر ہو گیا, دیگر مقامات ہو گئے, خونی برج آپ اگر کبھی گئے ہوں تو وہاں آپ دیکھیں ایک ریڈ دیوار ہے جو کہ اندرون شہر کی ایک بہت بڑی, میرا کبھی جانا نہیں ہوا لیکن اٹ از انٹرسٹنگ, بہت پرانی ایک ثقافتی وہ دیوار ہے. وہ 1800 میں وہ تقریباً وہ بنی تھی, وہ کافی خستہ حالی کا شکار تھی. اب جو ہے اس کی پراپر مینٹیننس کی جا رہی ہے, اسے دوبارہ سے پینٹ کیا جا رہا ہے, اور پی ایچ اے کی جانب سے جو ہمارے قدیمی ورثہ جو بھی ہماری پرانی چیزیں ہیں تو ان کی بحالی اور رینوویشن پر بھی بہت زیادہ کام بڑا اچھا. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کوشش ان کی جاری رہے, ملتان خوبصورت سے خوبصورت ترین ہو جائے. بالکل ایسا ہی ہے, جہاں ہم چاہتے ہیں ہماری ایجوکیشن بہتر ہو وہاں ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ہیلتھ سیکٹر بھی بہتر ہو, پھر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا شہر اتنا خوبصورت ہو, جو خوبصورتی لوگوں کو اپر پنجاب میں, لاہور, اسلام آباد میں دیکھنے کو ملتی ہے, وہاں وہ یہ خوبصورتی ہمارے اپنے شہر میں بھی دیکھیں.
اور ہماری بھی خواہش ہے کہ لوگ لاہور اسلام آباد سے آئیں ہمارے شہر میں اور صرف ایک قلعے پہ نہ جائیں, باقی ایسے اور بھی مقامات ہونے چاہیے جہاں پر وہ جا کے انجوائے کر سکیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, تعلیم کی بھی بات کر رہے تھے ہم, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے اساتذہ کو جدید جو ٹیکنالوجیز ہیں ان سے متعارف کروانا چاہیے اور ان کی ٹریننگز جو ہیں وہ ایسی کروانی چاہیے کہ وہ بچوں تک وہ تمام چیزیں لے کے جا سکیں جو کہ آج کے دور کی ضرورت ہے؟ بالکل, میں نے آپ کو کہا کہ جی تربیت ایک بیسک عنصر ہے اور امپورٹنٹ عنصر بھی ہے, اہم عنصر بھی ہے. اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو اساتذہ کی تربیت نہیں ہوئی تو جو اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے اسکالرز ہیں, وہاں پہ ایک گیپ رہ جائے گا. تو ان کی تربیت کے لیے جو ہمارے ہائر ایجوکیشن کے ادارے ہیں اور اسی طرح جو ہے نا ہمارے جو یونیورسٹیز ہیں اور اچھے ادارے ہیں, چاہے وہ پبلک کے ہوں چاہے وہ پرائیویٹ کے ہوں, ان کو انوالو ہونا پڑے گا کہ وہ ہمارے پبلک کے وہ ادارے جہاں کی اساتذہ کو ٹریننگ دینی ہے وہ ان کو جو ہے نا فری آف کاسٹ اپنے آپ کو انوالو کریں اور ان کی تربیت میں ایک گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ وہ ادارے بھی تھوڑا اس میں ایسی کیمپینز ہونی چاہیے. اچھا, ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا جو ایک ریلیشن شپ ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اس ریلیشن شپ میں بھی ایک گیپ ہے جو کہ ان کی ایجوکیشن پر بڑا اثر ڈالتا ہے. تو اس گیپ کو کیسے فلفل کیا جا سکتا ہے؟ اب جی دیکھیں, ابھی انرولمنٹ جو پنجاب گورنمنٹ اور پاکستان جو ہے نا وہ کر رہی ہے, اس میں دیکھیں کہ اسکولوں کی اور کالجز کی انرولمنٹ کم ہے. اس میں ایک جو انفراسٹرکچر کے علاوہ اور جو ہے ماڈرن لیب کے علاوہ جو گیپ آتا ہے وہ ٹریننگ کا بھی ہے, اور یہ گیپ بھی ہے کہ جی وہاں پہ جو فرینڈشپ جو ماحول ہے وہ نہیں ہے, کہ ہم بڑے ایک ریسٹرکٹلی ماحول میں کھڑے ہیں کہ اسٹوڈنٹ آ گیا ہے تو بس اس کو ہم نے جو ہے وہ تربیت اور تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کو ڈانٹ بھی بلانی ہے. تو ان چیزوں میں جو ہے نا وہ کافی بھاگ جاتے ہیں, وہ واپس نہیں آتے. تو یا وہ پھر نئے آنے والوں کو بھی روکتے ہیں بھی نہ جائیں, یہ تو بڑے سخت سے ہیں. تو ہمیں وہ فرینڈلی ماحول پبلک اور پرائیویٹ دونوں میں دینا پڑے گا جس میں وہ لرننگ کرے. میں ابھی ایک یونیورسٹی فورن میں گیا تو ان کی جو اساتذہ تھے وہ اور جو ہے اسٹوڈنٹ میں مجھے وہ فرق نظر نہیں آیا. میں دیکھ رہا تھا کہ ان میں استاد کون ہے اور شاگرد کون ہے. رسپیکٹ کا انداز وہی تھا جو ہمارے یہاں ہے, لیکن لرننگ کا انداز استاد بھی بڑے جو ہے نا اچھے انداز میں بیٹھ کے اس کو سمجھا رہا ہے اور وہ بھی بڑے اچھے انداز میں. ڈاکٹر صاحب, ایک یہ بھی گیپ تو آتا ہے نا کہ جب ٹیچر اتنا ریسٹرکٹ ہو جاتا ہے اپنی کچھ اسپیسیفک چیزوں کو لے کے اور وہ اسٹرکٹلی ایکٹ کرتا ہے, تو اسٹوڈنٹ لرننگ پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو اسٹوڈنٹ کو بتا ہی نہیں پاتا, ایکسپریس نہیں کر پاتا ٹیچر کے سامنے کہ مجھے یہ چیز سمجھ آ رہی ہے, میں یہ چیز نہیں سمجھ پا رہا, یا پھر وہ ایک ریسٹرکشن آ جاتی ہے نا کہ میں ٹیچر کو بتا ہی نہیں سکتا. فار ایگزامپل, اف آئی ایم اے اسٹوڈنٹ اور میرا کوئی ٹیچر ایسا, تو میں تو ٹیچر کو کبھی بھی نہیں بتا پاؤں گی کہ مطلب آپ مجھے یہ چیز صحیح سے نہیں سکھا پا رہے, یا مجھے اس کو کسی اور طریقے سے سکھائیں, یا مجھے کسی اور طریقے سے سمجھائیں. آپ ابھی ایک ٹاک تھی میری ورچوئل ٹیچر کے بارے میں, میں نے کہا کہ ورچوئل ٹیچر تو آپ کو سارا کچھ پڑھا بھی رہا ہے, آپ کے ایک چیپٹر سے اتنے آبجیکٹیوز بھی بنا دیتا ہے, آپ کی چیزیں ساری وہ بنا رہا ہے, لیکن گیپ کیا آیا, تو وہاں پہ میں نے ایک گیپ دیکھا کہ ہمارا ٹیچر ایک تھپکی دے دے اچھی کہ بیٹا آپ نے یہ کر سکتے ہیں اور آپ ہی کر جاؤ گے, تو وہ اسٹوڈنٹ کس لیول میں جا کر کھڑا ہوگا. اب میری جو ہے نا میں نے دیکھا آبزرو کیا ہے کہ ٹیچر کی ایک تھپکی اور والدین کی کہ بیٹا آپ یہ کر سکتے ہو اور آپ کرو گے یہ. تو یہ ایک ایجوکیشن کا معیار اگر ایسے ہو کہ استاد بھی ساتھ ہو, والدین بھی ساتھ ہو اور سوسائٹی بھی, اور آگے انڈسٹری بھی ویلکم کرنے کے لیے اسے کھڑی ہو, جیسے کہ ہم نے لیبر کے اس میں وہ تھے, تو لوگ لو لیبر میں جائیں گے نہیں, وہ ہائر ایجوکیشن کی طرف آئیں گے کیونکہ وہاں پہ انہیں اچھی سیلریز مل رہی ہیں اور فورن میں بھی اچھی سیلریز مل رہی ہیں. ایک بڑا اہم پوائنٹ میرے ذہن میں آیا کیونکہ آپ واقف ہیں, آپ کی بیٹ بھی ہے یہ, آپ کا جانا ہوتا ہوگا مختلف سکولز میں, تو کچھ ایسے بچے بھی تھے جب گورنمنٹ نے یہ انیشیٹو لیا تھا, بھی آپ کے ساتھ میں بات کر رہی تھی, تو ایسے بچے جو کہ لیبر تھے, چائلڈ لیبرز تھے, ان کو اسکول بلایا گیا, ان کے پیرنٹس کے پاس گئے, کچھ ایک اسپیسیفک ٹیم بنا دی گئی, وہ گئی, انہوں نے بچوں کی تربیت پہ کام کیا, انہوں نے بچوں کو وہ اسکول تک لے کے آئے. کچھ ایک اسپیسیفک پرسنٹیج بچوں کی تھی جو وہ اسکول آئی, لیکن ان بچوں سے جب بات کی گئی تو وہ بچے کیا چیز بتاتے تھے
کہ ہمارے ہاں یہ ان بچوں کا کہنا تھا کہ ہمارے ہاں اسکول کا ماحول ایسا ہے ہمارے اسکول کا کہ ہم مطلب اگر 9 بجے کا ٹائم ہے، ایسے بچوں کی جو ٹائمنگز تھی وہ بھی 10 بجے سے آن ورڈس تھی آئی گیس، تو ہم اگر 10 بجے آتے ہیں تو ہم اگر 10:05 بھی ہو جائیں تو ہمارے ٹیچر ہمیں سزائیں دیتے ہیں. تو کیا ہم بچوں کو لیوریج نہیں دیتے؟ کیا یہ ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ریلیشن شپ ہے؟ ایگزیکٹلی، بس ایک چھوٹا سا پوائنٹ اس میں ایڈ کروں گا. جس طرح سے آپ نے بات کی ان اسکولوں کی، پیف کے اسکولوں کی، تو بیسیکلی کیا تھا، بچے صرف وہاں جا نہیں پاتے تھے، ماحول بھی بڑا خراب ہوتا ہے. یہاں پر بھی کافی اسکول اس طرح جن کا ماحول بڑا خراب ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اون آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بڑے اہم ٹاپکس کے اوپر ہم نے بات کی. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی موجود ہیں. اچھا، جب ہم obviously ہم باہر آتے ہیں، اپنے ورک پلیسز پہ جاتے ہیں، کام کے لیے نکلتے ہیں، تو جب روڈز کے ذریعے ہم اپنے ورک پلیسز پہ آتے ہیں تو جو چیزیں، بہت سارے ایسے حادثات دیکھنے کو ملتے ہیں ہمیں، بہت سارے ایسے مسائل روڈز پہ دیکھنے کو ملتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. ایک ہیلدی ایک انوائرمنٹ میں، ایک ہیلدی سوسائٹی میں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو کہ ڈیلی دیکھتے ہیں. اس سے ہوتا کیا ہے، اگر روڈ پہ آتے ہوئے کوئی بھی حادثہ دیکھ لیتے ہیں، کوئی بھی مس مینجمنٹ دیکھ لیتے ہیں، تو انسان مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اور جب وہ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب ہوتا ہے تو فزیکلی اس طریقے سے پرفارم نہیں کر پاتا. تو اسی کے ساتھ آج ہم بڑے اہم موضوع پر بات کریں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرواتی چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر محمود شیخ صاحب، جو کہ روڈ سیفٹی ایکسپرٹ بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں اور ایونٹ آرگنائزر بھی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اور اسی کے ساتھ پروگرام کو انٹرٹیننگ بنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں عاطف خان، جو کہ سنگر ہیں، جن کا بڑا نام ہے ملتان میں بھی، جنوبی پنجاب میں بھی ان کا بڑا نام ہے. انہوں نے گانے بڑے اچھے گائے ہیں. ان سے بڑے مزیدار گانے سنیں گے آج تاکہ آپ لوگوں کو انٹرٹین کر سکیں اور آپ لوگ کی انرجی جو ہے وہ ذرا ڈبل کر سکیں اس کو. عاطف السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ آپ کیسے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. اچھا، یہ آپ کا آئی کلر، یہ آپ نے لینز لگائے ہوئے ہیں یا نیچرلی ہے؟ نہیں، یہ ریئل ہی ہے. اچھا، لیکن جو ہے نا گاڈ گفٹڈ ہے، اور ابھی اچھا. بھی جو بچپن کے دوست ہیں ان کو شاید یہی لگتا ہے کہ لینس لگے ہیں. اچھا، لیکن یہ بچپن سب نہیں، بچپن کے دوستوں کو تو بلکہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ پتہ نیچرل ہوتا ہے، لیکن وہ گاڈ گفٹڈ ہے نا، تو وہ ابھی بھی ان کو شاید کنفیوژن ہوتی ہے کہ میں نے شاید لینز لگائے لیکن ہوئے ایسا ہیں. کوئی. اچھا، موسٹلی ایسے ہوتا ہے جو لوگ ٹی وی پہ یا اس طرح سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں تو وہ لینز نارملی لگاتے ہیں، لیکن ہم جو ہے نا نیچرل بیوٹی کو ترجیح دیتے ہیں. چلو جی، کیا بات ہے. اچھا جی سر، آپ سے بات کروں گی. مجھے بتائیں، آپ بڑے ایکٹیو لگ رہے ہیں اور میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں یہ بات کرتی ہوں کہ جیسے ہی آپ اپنے ارد گرد پازیٹیو انرجی دیکھتے ہیں نا تو آٹومیٹکلی آپ کی انرجی پازیٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اگر گیسٹ انرجیٹک ہوتا ہے تو ہوسٹ ڈبل انرجیٹک ہو جاتا ہے. تو از دیٹ ٹرو یا پھر مجھے ایسا لگتا ہے؟ تھینک یو علیز منور. میں صبح بھی آپ نے جو آپ کا پہلے گیسٹ ان سے بھی پہلا آپ نے یہی سوال کیا، میں دیکھ رہا تھا آپ کا پروگرام. تو اچھی بات ہے، ہر بندے کو ایکٹیو ہونا چاہیے. اور جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ آج ہم کچھ پیغام دینے آئے ہیں دوستوں کے کہ یار ایکٹیو ہو جاؤ، ہوشیار، خبردار، ہماری سڑکوں پر بہت خون بہہ رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے آج ہم اور وہ چیز ابھی میں یہی بات کر رہی تھی کہ جیسے ہی ہم گھر سے نکلتے ہیں ایسے حادثات دیکھتے ہیں کہ مینٹلی اتنا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اتنا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ آ کے کام بھی صحیح سے نہیں کر پا رہے ہوتے وہ چیزیں دیکھ کے، جو بھی حادثات روڈز پہ ہو رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، میں سب سے پہلے تو روہی ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا. میں کوئی تعریف نہیں کرتا، لیکن میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں جب ان کے ٹکرز دیکھتا ہوں، ان کی خبریں دیکھتا ہوں ہمارے ساؤتھ کے حوالے سے جو ڈیٹیلز دیتے ہیں، اس میں کل میں ٹکر دیکھ رہا تھا آپ کا کہ ملتان شہر میں کل میں 211 ایکسیڈنٹس ہوئے. 211 211 اور تقریباً 276 لوگ ہاسپٹلائزڈ ہو گئے، داخل ہو گئے. تو ہمارا موضوع یہی ہے. پتہ نہیں ہماری قوم کو کس چیز کی جلدی ہے. سڑکوں پر آپ دیکھ لیں، وہ مجھے منیر نیازی کا شعر یاد آتا ہے، منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے؟ منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. ہماری حرکات و سکنات اتنی تیز ہو گئی ہیں، آپ اگر ٹریولنگ کر رہی ہوں یا پیڈسٹیرین بھی، ایون جو پیدل چلنے والے بھی ہیں، وہ بھی دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ ان کے ارد گرد سے موٹر سائیکل والے، گاڑیوں والے بڑی تیزی سے گزرتے ہیں اور
नतीजा ये होता है कि रेस्क्यू 1112 के अदाद व शुमार जो मैं रोही पर देख रहा था कि हर रोज़ तकरीबन हर महीने पंजाब, अगर हम मुल्तान की बात करें तो 1200 से 1300 लोग ऐसे होते हैं जो रोड से बिस्तर पर मुंतकिल हो जाते हैं तवील अरसे के लिए। लेग फ्रैक्चर हो गया, हेड इंजरी हो गई, तो मुख्तलिफ जिस्म की हड्डियाँ टूट जाती हैं उनकी। तो आप सोचें कि इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, कैमरामैन मौजूद है, आप मौजूद हैं, आपने सुबह इरादा बनाया होगा कि आज मैंने जाना है अपनी ड्यूटी पर, बिल्कुल, कैमरामैन ने, सब ने। तो जब अचानक से पता लगे कि यार वो अपने दफ्तर नहीं पहुंच सके, कहीं एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट भी अपनी गलती से नहीं, किसी की गलती से हो गया, तो बस ये मौजू यही है कि इसमें हमें मोहतात रहना है, अपना ख्याल रखना है, बढ़ते हुए एक्सीडेंट्स को रोकना है। और आज जो हम बात करना चाह रहे हैं वो सेफ सिटी बिल्कुल के हवाले से। सर, गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव भी है ई चालान का, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारी कौम को जब पैसे भरने पड़ते हैं ना, और चालान की सूरत में, तब शायद उन्हें अकल आ जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता, इन माय पर्सपेक्टिव मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आती है। देखिए वो जो अंग्रेजी चालान का सिस्टम भी शुरू हुआ है। मैं बताता हूँ, जो वो अंग्रेजी में कहते हैं ना यूबिक्विटियस फोर्स, हर जगह नजर आने वाली फोर्स, ऐसा मुमकिन नहीं है। हमारी आबादी बढ़ गई है, गाड़ियां बढ़ गई हैं, तो फोर्सेस जो हैं वो हर जगह नजर नहीं आ सकती। लेकिन ये अल्लाह मियां ने इंसानों को ऐसा शऊर दिया, ये जो कैमरा इजाद हो गया इस कैमरे से आप देखें दुनिया के बड़े बड़े वाकयात लोगों की नजरों में आ गए हैं। ऐसा ही है, कहीं कबायली इलाके में कोई हो और दूर दराज इलाकों में वैसी वीडियो बनती है जो फौरन से वायरल हो जाती है और लोग देख रहते हैं। तो कैमरे का बड़ा रोल है। तो हुकूमतों ने यही प्लानिंग की होती है। पंजाब हुकूमत ने भी जो सेफ सिटी का तस्वुर दिया, सेफ सिटी का तस्वुर पहले इनिशियली तो ये था कि इसके इंस्टॉलेशन से क्राइम कंट्रोल किया जाएगा, स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल किया जाएगा। मुल्तान में इस वक्त 480 के लगभग कैमरे लग चुके हैं। अच्छा, 480 जी, मुख्तलिफ चौराहों पर, गलियों मोहल्लों में। सर ये तो मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे, ऑल तो मैं इस फील्ड से कनेक्टेड हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता, तो आम आवाम को कैसे पता हो सकता है? नहीं, आम आवाम के घर जब बिजली के बिल के साथ ही चलान भी आएगा तो उन्हें पता लग जाएगा। तो अभी आप ये देखिए कि मुजफ्फरगढ़ शहर मुल्तान से छोटा है, लेकिन वहाँ ई चालान शुरू हो गए हैं, लोगों के घरों में चिट्ठें आना शुरू हो गई हैं। अच्छा जी, तो मेरा तो आज रोही की टीम से मैंने यही गुजारिश की कि हम लोगों को एजुकेट करें। बिल्कुल, रोही एक बड़ा जिम्मेदार चैनल है, तो लोगों को बताए, खासतौर पर चूंकि ये वसेब की नुमाइंदगी करता है, हमारे साउथ पंजाब में सबसे ज्यादा देखा जाता है। तो हम इस प्रोग्राम की विसातत से अपने मुजफ्फरगढ़, लिया, कोटद्दू, दूर दराज इलाकों में जो दोस्त हमारे ड्राइविंग करते हैं, बाइक चलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, वो खबरदार हो जाए, जान लें कि उन्होंने अगर हेलमेट नहीं पहना होगा तो उनकी तस्वीर बन जाएगी ऑटोमेटिक, उन्हें पता ही नहीं होगा। आमतौर पर ना इन शहरों में लोग ट्रैफिक पुलिस को देखकर इधर हो जाते हैं कि यार ऐसा ही इससे है, बच बिल्कुल जाए। ऐसा ही है। लेकिन अब वो कैमरों की वजह से नहीं बच सकेंगे, वो पकड़े जाएंगे और उन्हें उस वक्त पता लगेगा जब उनके घर ई चालान आएगा। और वो पहले जो बिजली के बिल का वावेला कर रहे होते हैं, अब उनको 2 चालान भरना पड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा भी है, जरूरत भी है। जिस तरीके से हम आदाद शुमार देखते हैं, पंजाब में आप देखें हर रोज 17 लोगों की डेथ होती है, 17 से 20 लोगों की, और हजारों लोग बिस्तरों पर आ जाते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए पूरी दुनिया में ट्रैफिक के चालान जो है ना वो बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। लोगों को सजा का खौफ होता है, चालान का खौफ होता है। सऊदी अरब में और यूएई में आप देखें 3-3 लाख रुपए भी एक चालान है वन वे की खिलाफ वर्जी पर। तो यहाँ तो चालान इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन चूंकि हमारे मुआशी हालात अच्छे नहीं हैं, लोग बहुत तगोदो कर रहे होते हैं, भाग दौड़ कर रहे होते हैं, लाइफ मुश्किल हो गई है, लोगों की आमदन कम है, अखराजात ज्यादा हैं। तो हम अगर उस तनासुब से देखें तो कुछ हिडन चार्जेस अगर आपके सर पर आ जाएं तो यकीनन मुश्किल होता है। लेकिन मैं दोस्तों को ये कहता हूं कि जब आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, आपका कामकाज मुतासर हो जाता है, आपके जो पैसे आपने अपने बचाए होते हैं, सेविंग, नो आप अपने बीवी बच्चों की रोटी रोजी के लिए जद्दोजहद कर रहे होते हैं, वो फिर आपके सारे पैसे मेडिसिन पर लगना शुरू हो जाते हैं और आप घर भी बैठ जाते हैं। तो इसको रोक सकते हैं, आप खुद रोक सकते हैं सिर्फ एहतियात से। अब मैं तो जी
اس پہ بڑا تھوڑا سا میرا اختلافی پوائنٹ ہے. میں جاپان ایک ٹریننگ کے لیے گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہیلمٹ تو بیکار ہے. اچھا. جی ہیلمٹ آپ کو سر کی چوٹ سے بچاتا ہے, لیکن اگر آپ نے مرر لگائے ہوئے تو وہ آپ کو حادثے سے بچائیں گے. انسپائریبل ہے یہ دونوں, لازم و ملزوم ہے ایک دوسرے کے ساتھ. ہیلمٹ بھی کنیکٹڈ ہیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ, دونوں کا ہونا ضروری ہے. ہاں جی. آپ کار جب اسٹارٹ کرتی چلاتی ہیں کار آپ؟ نہیں. اچھا. میں وہی بات ہے کہ میں چاہتی ہوں میں ایسے حادثات سے بچوں, اس لیے میں نہیں نہیں, چلاتی. جب آپ بڑی ہوں گے, گاڑی خریدیں گی تو اس وقت آپ کو, یا ابھی بھی آپ اگر گھر والوں کے ساتھ کہیں جا رہے ہو تو جیسے ہی نہیں, مجھے اگر گھر والے کہہ بھی دیں نا کہ سیکھنے کی کوشش کرو تو میں کہتی ہوں نہیں. آپ ڈرائیور رکھ لیں گی پھر یہ کریں گے؟ نہیں, ایسا ہو بھی سکتا ہے, لیکن خوف بڑا ہے مجھے نا, یہ جو ٹریفک کے ڈیلی حادثات ہوتے ہیں اور یہ چیزیں, پھر ہر بندہ, وہی آپ نے جو شروع میں بات کی کہ آپ اپنی غلطی سے نہیں, آپ کسی اور کی غلطی سے آپ ہاسپٹل پہنچ جاتے ہیں, کسی اور کی بے احتیاطی سے پہنچ جاتے ہیں. علیزہ, وہ میں جاپان کی آپ کو بات کر رہا تھا تو وہاں کی بڑی مشہور ترین ان کی کہاوت ہے. وہاں ٹریفک نظام کو کنٹرول کے لیے انہوں نے ایک لفظ کہا ہوا ہے کہ جب آپ سڑک پر چل رہے ہیں تو آپ یوں جانیے کہ صرف آپ آنکھوں والے ہیں, باقی سب بلائنڈ ہے, نابینا ہے. آپ نے سب سے بچ کر چلنا ہے, کوئی بھی آپ سے آ کر ٹکرا سکتا ہے. تو میں وہ جو بتا رہا تھا کہ جب گاڑی کا اگنیشن سٹارٹ کرتے ہیں کار میں بیٹھنے والے لوگ, وہ سب سے پہلے مرر دیکھتے ہیں. خواتین ہوں گی تو وہ اپنا چہرہ دیکھیں گی, ذرا ٹھیک کر لیں گی. جو ڈرائیور ہوگا وہ مرر دیکھے گا کہ میرے ارد گرد کو گاڑی تو نہیں آ رہی, بیک پر کیا صورتحال ہے. لیکن بدنصیبی ہمارے یہاں 99% موٹر سائیکلز والوں نے مرر لگائے نہیں ہوئے. اگر لگاتے ہیں موٹر بائک بیچنے والے لوگ مرر لازمی دیتے ہیں آپ کو, لیکن وہ جناب گھر رکھ دیتے ہیں. تو میری گزارش ہے اس پروگرام کی وساطت سے کہ پلیز ہیلمٹ بھی پہنیں, اس کے ساتھ مرر بھی لگائیں اور ای چالان سے محفوظ رہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو سر ذرا یہ بھی ہمیں بتائیے گا کہ ای چالان کن چوراہوں پہ, کن کن ایسے جگہوں پہ نصب کیے گئے ہیں کہ ہمیں تھوڑی سی انفارمیشن اس حوالے سے. آپ صرف یہ سوال کریں کہ کن چوراہوں پر نصب نہیں کیے گئے. اچھا. ہاں جی, یہ احسن یونس صاحب ہیں, ایم ڈی ہیں سیف سٹی اتھارٹی پنجاب کے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے ہر شہر میں جا کے بڑا سروے کیا, چیزوں کو دیکھا خود سے جا کر کہ کیسے ایک پورے شہر کو, ایک ضلع کو کور کرنا ہے کیمروں سے کہ کوئی جگہ محفوظ نہ رہے, دسترس میں ہو پورے علاقے. تو اس لحاظ سے انہوں نے یہ سوچ کر اس میں اضافہ ممکن ہے کیمروں میں, تو کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر کیمرے نہ ہوں. ٹھیک ہے ناصر صاحب, ہمارے ساتھ ایک کالر لائن پہ ہیں, ان کی کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں اللہ کا تعلق. جی بتائیے گا. بات کرنی تھی. جی 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 میں سن رہا ہوں. جی صغیر بول رہا ہوں ناصر بھائی. جی جی جناب صغیر صاحب. اچھا, یہ آپ سے بات کرنی تھی, جب یہ ہیلمٹ کی پابندی کراتے ہیں تو اس کے ریٹ 2000 والا 5000 میں کر دیتے ہیں دکاندار. اس پہ بھی کوئی چیک پر بیلنس ہونا چاہیے. چیزیں مہنگی ہوئی دباؤ ڈالتی کے ہیلمٹ میں, اور ہیلمٹ والی قیمتیں بڑھانا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں اگر بر وقت لوگوں نے ہیلمٹ لے لیے ہوں تو انہیں تو یہ گلہ نہ ہو. جو لوگ حادثاتی, جو آج کل جو پابندی کروائی جا رہی ہے, میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں. جی جی میں بھی اسی حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کو دوران ڈرائیونگ اپنی ذمہ داری کا احساس ہو, اسے پتہ ہو کہ میں نے ہیلمٹ کے بغیر ڈرائیونگ نہیں کرنی, تو اس کے پاس لازمی ہیلمٹ ہوتا ہے. یہ تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے چاند رات کو جب آپ جوڑا سلوانے جاتے ہیں تو جو ٹیلرز ہوتے ہیں ان کے ریٹ مختلف ہوتے ہیں, عام دنوں میں مختلف ہوتے ہیں, اور وہ اس دن یہ کہا جاتا ہے جی جوڑے تو آسمان پر بنتے ہیں جناب, یہاں سے آپ چلے جائیں, میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. تو صغیر صاحب میری گزارش یہی ہے کہ لوگ بر وقت چیزیں خریدیں, جیسے ہی موٹر سائیکل لیتے ہیں تو اسی دن سے ہیلمٹ اپنے پاس رکھیں تو انہیں یہ گلہ نہ ہو. ایک اہم موضوع پر ہم بات کر رہے تھے جو کہ عوام کی سیفٹی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس پر عمل کرنا جو چیزیں بتا رہے ہیں وہ بھی بڑا اہم ہے. تو ناصر صاحب مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ اگر کسی عام پبلک پر, کسی بھی ایک اسپیسیفک پرسن پر کوئی چلان ہوتا ہے, ای چلان, تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کا کیا پروسیس ہے, کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کو چلان ہو چکا ہے؟ دیکھیں جب اس کو چلان موصول ہوتا ہے تو اس پر پکچر بنی ہوتی ہے, اس کی وائلیشن کی باقاعدہ پکچر دیتے ہیں کہ فلاں مقام فلاں ٹائم پر آپ نے یہ وائلیٹ کیا اور آپ کو چلان ہو گیا ہے. وہ جب چلان آتا ہے نا جی, اس پہ پراپر تصویر بنی ہوتی ہے,
کہ ان کے جو چالان کی پوری تفصیلات ہوتی ہیں، وہ تو گھر میں آتا ہے تو خود بخود ان کو پتہ اچھا لگ تو جاتا ہے۔ کوئی پروسیس نہیں ہے کوئی نمبر پہ یا میل جس طرح کچھ اپلیکیشنز ہوتی ہیں ان اسپیسیفک اپلیکیشنز پہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے یا پھر ای میل کے تھرو یا نمبر کے تھرو؟ ایگزیکٹلی جب آپ سیف سٹی اتھارٹی پنجاب کی ویب سائٹ پر جاتے ہیں ٹھیک ہے، تو اگر آپ اپنا اس پر آئی ڈی کارڈ نمبر دیں گی تو اگر آپ کے متعلقہ کوئی چالان ہوں گے تو وہ آپ کے سامنے ساری ڈیٹیلز آ جائے گی۔ سیف سٹی، سیف سٹی اتھارٹی پنجاب ٹھیک ہے، اس کی ویب سائٹ ہے، اس پر آپ جائیں اپنی ڈیٹیلز چیک کر سکتے ہیں۔ اور ہاں انہوں نے یہ بھی سہولت دی ہوئی ہے کہ اگر آپ کا کوئی چالان ایسا ہوا جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، وہ ہونا نہیں چاہیے تھا، تو اس پہ اچھا۔ آپ اپیل کر سکتی ہیں، لیکن ان کے پاس چونکہ پورا ٹھیک ہے۔ پروف ہوتا ہے۔ علی سے آپ یہ دیکھیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ایک بڑے زبردست ریزلٹس والے کیمرے ہیں، نائٹ ویژن والے کیمرے ہیں، جن پر آپ کی نمبر پلیٹ سے لے کر آپ کی تمام وائلیشن تک نظر آ جاتی ہے۔ تو آپ کے پاس یہ حق ہے کہ اگر چالان آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا غلط ہوا ہے، آپ نے وائلیشن نہیں کی اور چالان بھیج دیا، تو آپ اپیل کر سکتے جی ہیں۔ اپیل پہ جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ناصر صاحب آپ سے میں بات کو کنٹینیو کروں گی۔ ہم ای چالان کے اوپر بات کر رہے تھے، تو کیا یہ ای چالان صرف ہیلمٹ نہ پہننے کے اوپر ہوتا ہے یا جو دیگر خلاف ورزیاں ہوتی ہیں، وائلیشنز ہوتی ہیں، ان پر بھی چالان ہو سکتا ہے؟ جی جی، ای چالان تو ایک چالان ہے، باقی جو وائلیشنز ہیں اس کی مختلف کیٹیگریز ہیں۔ اوور سپیڈنگ پہ بھی وہ پکڑ سکتے ہیں آپ کو، جہاں جہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں آپریٹ کر رہے ہیں، آپ نے کوئی ریڈ لائٹ عبور کر دی ہے تب بھی، آپ نے مرر نہیں لگائے، آپ نے جی ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا، یہ ساری بنیادی طور پر تو وہ سب سے پہلے پرکھ جاتے ہیں جس نے ہیلمٹ نہ پہنا ہو کہ بھئی اس نے تو خلاف ورزی کر لی۔ تو میری یہ سرائکی بھرا اگر میری گال سن دے پہ ہوں تو انہوں کو میں دساں کہ مظفر گڑھ دے وچ ای چالان دا آغاز تھی چکے۔ اچھا، یہ بڑی گال ہے، ملتان تو پہلے مظفر گڑھ والے تاری باری آ گئی ہے، لوگوں نے گھریں چالان آونا شروع تھی گئے، اور ہی پہلی کو جلے تو آکھ سنے یار میرا بل بہوں آیا تے بل دے نال ایک بیا بل آیا کھڑا سی، ول تھوڑا دل جڑا ہے نا وہ ہل ویسی کہ ارے کیا تھی، میں پہلے ایک بل کو روندا پہ ہم دو بل تھی گئے۔ یہ واسطے میری گزارش ہے سرائکی وسیب دے لوگاں کو کہ وہ لازمی دوران ڈرائیونگ ہیلمٹ پاون، لازمی اپنے موٹر سائیکل دے بالکل۔ میرر لاون، اور موٹر سائیکل دے اتے ہیلمٹ پا کے باونا کو بے عزتی کہنی، اور یہ بھی کہنی کہ تساں موٹر سائیکل تے ہیلمٹ ٹریفک پولیس دے خوف نال پاؤ، اور نہیں ساتھ تہاڈی ہیڈ انجری تھی ونجے تو کوئی سٹ لگ ونجے تو کوئی چوٹ لگ ونجے تو بچیاں دا کیا بن سی، تساں زخمی تھی ونجے ہوتا تو کیا حالات تھی سنی واسطے پلیز پلیز ای گال کوئی میں نہ گھنو کہ تساں ہیلمٹ نہ پاؤ تو کوئی پرواہ کہنی۔ بڑے بہادر لوگ ہیں ساڑے سرائکی وسیب دے، پرواہ نہیں کرنے دے نتائج دی، لیکن پلیز این دفعہ جلے وائلیشن تے تو کو بل آیا ول تھوڑا دل ہل ویسی، خیال رکھو۔ اچھا سر، جہاں ہم ای چالان کی بات کرتے ہیں ناصر صاحب، وہاں یہ بھی بات ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت موجود نہیں ہوتی، تو کیا وہ لوگ اپنے چالان کا کیا پروسیس ہے، کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ کیا موبائل فون نمبر پہ کوئی میسج آ سکتا ہے یا کوئی ایسا پروسیس ہے؟ دیکھیں ای چالان جب ہوتا ہے تو وہ ڈائریکٹ کیمرہ جو ہے نا نمبر پلیٹ پر جاتا ہے، اچھا، ان کا ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے ساتھ رابطہ ہے، ٹھیک ہے، انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ نمبر پلیٹ جو ہے فلاں بندے کے نام رجسٹرڈ ہے، تو اس کے گھر پر وہ چالان بھیجتے ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جو آپ نے سوال کیا کہ وہ ویب سائٹ ہے، اس کے تھرو آپ خود سے چیک کر سکتے ہیں، کسی سے کروا لیں۔ اگر آپ کے پاس ایسی سہولت نہیں ہے تو کسی کے پاس جا کر کسی دوست احباب کو کہیں یار میری اس ویب سائٹ پر مجھے اپنا چالان چیک کرنا ہے۔ چیک وہی کرے گا جس کی وہ چور کی داڑھی میں تنکا، جس کو خطرہ ہوگا کہ میرے چالان ہو چکے ہیں۔ اول تو ایسی نوبت نہ آنے دیں، آپ احتیاط کریں۔ باقی سب آسان کر دیا ہے، اپنی ویب سائٹ پر انہوں نے فون نمبر بھی دے دیا ہے، کمپلینٹ نمبر ہے، وہاں پر ٹیلی فون پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اگر کوئی ایسا بہت ضروری سوال ہے تو وہ ان سے کیا جا سکتا ہے۔ اچھا پھر یہاں پہ ایک یہ بھی بڑا اہم سوال کھڑا ہوتا ہے ناصر صاحب کہ وہ لوگ جو اپنے موٹر سائیکل بیچ دیتے ہیں، کسی نے چند ماہ پہلے بیچ دیا، کسی نے چند سال پہلے بھیج دیا، تو وہ جو موٹر سائیکل کا نمبر ہے وہ ان کے نام پر ہی ہوتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، بڑا اہم سوال کیا آپ نے، یہ بہت اہم سوال ہے کہ ہمارے ہاں گاڑیوں کا، موٹر سائیکلوں کا خریدنے بیچنے کا عمل جاری رہتا ہے۔ جیسے نئے ماڈل کی موٹر سائیکلیں گاڑیاں آتی ہیں تو لوگ اپنے پرانا ماڈل بیچتے ہیں، اور جو خریدتا ہے وہ سم ٹائم ایف بی آر سے بچنے کے لیے، ٹیکس سے بچنے کے لیے، یا اس کے پاس یہ گنجائش نہیں ہوتی کہ وہ فوری طور پر اپنے نام رجسٹریشن کروا لے، تو اس کے لیے ایک فارم دے دیا گیا ہے اسی ویب سائٹ پر، جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ فل کر کے آپ
ای چالان والی جو ویب سائٹ ہے اس پر ایڈریس دیا ہوا ہے, ان کا ای میل ایڈریس ہے. لیکن سر اگر چلان اسی کے گھر پہنچ گیا جی جس کے نام پر آلریڈی تھا تو پھر کیا پروسیس؟ ہاں جی, اس کو بھی یہ حق حاصل ہے اچھا کہ وہ اس ای چالان کے اوپر پوری تفصیل لکھی ہے, ای میل ایڈریس لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. وہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ یہاں تو انہوں نے یہ حق بھی دیا ہوا ہے کہ اگر آپ کا غلط چالان آپ سمجھتی ہو تو تب بھی آپ کا اختیار ہے کہ آپ کمپلین کر سکتے ہیں. تو یہ تو بہت بڑی کمپلینٹ ہے, جس کے گھر آ گیا اور وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ گاڑی تو میں نے بیچ دی تھی. میرے ساتھ اپنا خود بھی یہ اتفاق ہوا. تو ہم نے اس ای میل پر ان کو وہ اس کی پیسٹ کر کے کاپی ان کو بھیج دیا کہ جی اب یہ گاڑی میرے نام نہیں ہے. پھر اس پر کتنا وقت لگا اس پر عمل ہوتا ہے؟ یہ تو 1 مہینے میں آپ اس سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں لاہور میں بڑا دلچسپ سین ہے, یہ تو گینس بک آف دا ورلڈ ریکارڈ میں آنا چاہیے. ایک موٹر بائک والا ایسا پکڑا گیا جس نے 900 چلان تھے. 900 چلان. 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی تو آپ نے سنا ہے. تو وہ 900 چلان کر کے موٹر سائیکل چلا رہا تھا, لیکن ایک دن پکڑے جانا ہوتا ہے انہوں نے. سم ٹائم اگر بہت زیادہ چلان ہو تو اس کا آئی ڈی کارڈ بلاک کر سکتے ہیں, چیزیں کر سکتے ہیں. پکڑنا تو حکومت کے لیے, اداروں کے لیے 900 چلان ایک بڑا فگر ہے, بہت بڑا فگر ہے. اس کو پتہ نہیں ہے, اس کو اچھا اس کو بھی نہیں پتا. پھر یہ سوالیہ نشان ہمارے اداروں پر بھی تو ہے نا, کیا کہ اداروں نے 1 2 3 چلان کے اوپر اس کو نہیں پکڑا, 4 5. نہیں, اس کی موومنٹ جاری ہے. وہ مختلف سڑکوں پر آ رہا ہے, جا رہا ہے, ہر چوراہے پر کیمرہ اس کو آپریٹ کر رہا ہے. اس نے اوور سپیڈنگ کی, اس کو نوٹ کیا جا رہا ہے. اچھا اگر اس نے ہیلمٹ نہیں پہنا تو کیا ہر چوراہے پہ یا ہر کیمرے کو جب وہ کراس کرے گا تو؟ یس. اب بھائی آپ ہیلمٹ پہن لے تو زیادہ بہتر ہے. دیکھیں ہیلمٹ, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ اس کو ای چالان سے یا ٹریفک چالان سے منسلک نہ کریں. آپ پلیز کسی ہڈی جوڑ وارڈ میں چلے جائیں, آرتھوپیڈک ہاسپٹل میں جا کے وارڈز میں دیکھیں کیسے لوگ پڑھیں. حقیقت ہے 6 مہینے سے, میں پہلے بھی ایک دفعہ بتا چکا ہوں, میرے ملتان میں ایک بچہ 30 سال سے بیڈ پر پڑا ہے. اس نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوا تھا, عقیل امان اس کا نام ہے, اسٹیڈیم روڈ پہ رہتا ہے. اب جو یہ سن رہے ہیں غور کریں, کیسے اس کے ماں باپ صبح اٹھتے ہوں گے, اس کے چہرہ دیکھتے ہوں گے, وہ ماں باپ کو دیکھتا ہوگا. 30 سال کے شب و روز کیسے موسم آتے ہیں, کیا کچھ نہیں ہوتا, اور وہ آج بیڈ پر پڑا ہے. میں نے جب اس کا انٹرویو کیا تو اس نے کہا مجھے افسوس ہے, میں نے کاش کہ اس وقت ہیلمٹ پہنا ہوتا. اس وقت شاید ہیلمٹ کا اتنا رواج نہیں تھا, لوگوں کو اویئرنیس نہیں تھی, لیکن آج تو ہے. تو خدا را ہم آپ روہی ٹی وی کے اس پروگرام کی وساطت سے ہم یہی پیغام دے رہے ہیں کہ چالان کو چھوڑیں, جرمانوں کو چھوڑیں, آپ اپنی صحت کا خیال رکھیں کہ جب آپ زخمی ہو جاتے ہیں تو آپ پر کیا بیتتی ہے, آپ کیسے, آپ کے گھر والوں پر کیا بیتتی ہے. اور ہمارا سرائیکی وسیم میں تو جتنے لوگ جب بیڈز پر آ جاتے ہیں, میری ایک بک ہے سڑک سے بستر تک, کہ سڑک سے بستر تک جب لوگ آتے ہیں تو وہ گھروں میں الٹا اپنی خواتین پر چڑھائی کا, وہ میرا خیال نہیں رکھیں دے, تو پٹیاں اس نے باندھی ہوتی ہیں تو وہ عورتوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں. تو وہی تم اپنا خیال, اپنا خیال تم نے خود نہیں رکھا, تو پھر اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے یہ توقع کرے کہ وہ آپ کا خیال رکھیں. تو پلیز اپنا خیال خود رکھیں, ماں بہنوں کو تکلیف میں مت ڈالیں, انہیں دکھ نہ دیں. وہ ایک اسپیسیفک پرسن جس کو انجری ہوئی ہوتی ہے, جو انجرڈ ہوتا ہے, وہ تو جس تکلیف میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, اس کی تکلیف شاید میڈیسن سے, وہ پین کلر سے شاید کم ہو جائے, لیکن جو مینٹلی جو اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں, جو اس کے قریبی لوگ ہوتے ہیں, وہ جس تکلیف سے گزر رہے ہوتے ہیں, وہ بڑی بہت بری ہے. بہت زبردست بات آپ نے کی ہے. ایک نا حادثہ ہمارے پورے خاندان سے جڑا ہوتا ہے. آپ دیکھو ہاسپٹل میں علیزے, جب ہمارا یہ کلچر ہے یہاں کا, کوئی بندہ ہاسپٹل جائے نا, اس کو پوچھنے کے لیے 100 لوگ سفر گئے, وہ کہتے ہیں ناراض تھی ویسے, تک پوچھنا نہیں آیا. ایسا ہی ہے. تو وہ الٹا وہ گھرانہ مصیبت میں آ جاتا ہے کہ یار ہم کس مصیبت میں آ گئے. گھروں پر لوگوں کا تانتا بندھا ہوا ہے, اخراجات بڑھ جاتے ہیں, چوٹ الگ ہے. پھر جو ماؤں کا دل ہے, ماؤں کا دل چیرا جاتا ہے, وہ اپنے بچوں کو کبھی خون آلود نہیں دیکھ سکتی. ہماری بہنیں تڑپ جاتی ہیں کہ ہمارے بھائی کو کیا ہو گیا اور کتنا عرصہ اس نے ہاسپٹل میں رہنا ہے. تو یہ سارے تکلیف دہ عمل ہیں, ان سب سے بچا جا سکتا ہے. وہ زندگی جو اللہ کی امانت ہے, اور آپ اس کو کیسے اتنی بے حسی کے ساتھ گزار سکتے ہیں. دیکھیں یہ بات آپ کی تھوڑا سا میں اختلاف کر دوں. جی زندگی اور موت نا وہ الگ چیپٹر ہے. مر جانا تو حقیقت ہے نا, مر جانا, ایک جیتے جی مر جانا یہ بہت مشکل ہے. بہت مشکل ہے جیتے جی مر جانا, کہ آپ بستر پر پڑے ہیں اور نہ جی رہے ہیں نہ مر رہے ہیں, اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے. درمیان والی ایک سچویشن میں آپ پھنسے ہوئے ہیں. جی, اور پورا گھرانہ میں آپ کی بات سے متفق ہوں, بالکل ایسا ہی ہے. یہ جو سچویشن ہوتی ہے یہ بڑی ورسٹ سچویشن ہے, اور صرف ایک لمحہ ہی ہے جو یہ ساری سچویشن کریٹ کرتا ہے. اس سے بچ جائیں, احتیاط کر لیں, بچ جائیں, اس سے
एहतियात कर लें, एक वार्निंग समझ लें, क्योंकि ये जो भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं ये हमारी सेहत के लिए लिए जा रहे हैं, ये हमारी बेहतरी के लिए लिए जा तहफ़्फ़ुज़ के रहे लिए। हैं। और आपको एक और बात बताऊं, ये जो हमारा मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, लिया रोड, लोग गिले करते हैं जी साढ़े रोड टूटे पे हैं जी, बिल्कुल टूटियां फुटियां सड़कें हैं। यार बेशक सड़कें टूटी फुटी हो, आपने तो एहतियात करनी है ना। आप बिल्कुल ज्यादातर ऐसे ही। अलीज़े ज्यादातर एक्सीडेंट जहाँ मोटरसाइकिल्स के और बड़े ऑयल टैंकर और बड़ी गाड़ियों के हो रहे हैं। यार खुदा के लिए, ट्रक ऑयल टैंकर आपके करीब से जा रहा हो, आप उससे फासला रखो, उसे जाने दो, खड़े होकर दुरूद शरीफ पढ़ लो कि या अल्लाह मैं दूर रहता हूँ, ऐसा ही है, बिल्कुल अपनी हिफाजत ऐसा ही करें। है। लोग नहीं करते। अच्छा, तो सर जो जहाँ पे कैमरास लगे हैं, इंस्टॉल हुए हैं, क्या उन इलाकों में कोई वार्निंग या साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं किसी तरह की निशानदेही करने के लिए? देखें जी, मैंने तो आपको अभी एक चालान दिखाया है मुजफ्फरगढ़ का। बिल्कुल मैंने देखा है। हाँ, जी, कि जी, वो मुजफ्फरगढ़ में ऐसी अवेयरनेस नहीं दी गई और चालान शुरू हो गए। तो मेरा ख्याल है पंजाब हुकूमत को इस पर कैंपेन चलाते हैं, वो बताते हैं। एहसन यूनुस साहब जो इस पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, बड़े जिम्मेदारी के साथ दर्दमंद दिल रखने वाले पुलिस अफसर हैं। उन्होंने तमाम अजला में ये इतला दी है कि यार इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस दो, लोगों को शऊर उजागर करो। लेकिन इससे ज़्यादा सेफ सिटी प्रोजेक्ट से ज़्यादा बढ़कर जो हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, ये भी तो बताते हैं लोगों को। ज़्यादातर तो वैसे वो चालान कर रहे हैं आजकल, लेकिन वो समझाते भी हैं साथ कि यार अपनी हिफाजत करो। वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कोई ऐसी आगाही मुहिम अब तक चलाई गई है मुल्तान शहर में? बहुत ज्यादा ट्रैफिक पुलिस ने अपना एक एजुकेशन विंग बनाया हुआ है। एजुकेशन विंग है पूरा, जो इंस्टीट्यूशन में जाता है, मदरसों में जाता है, बच्चों को बताकर आता है। हर दिन वो जाते हैं, किसी दिन उनको अपने प्रोग्राम में बुलाएं आप कि वो कैसे जाके आगाही का चिराग जला के आते हैं रोज। लेकिन सर उन लोगों का क्या जो कि स्कूल्स नहीं जा पाते? अभी हम प्रोग्राम में पहले चाइल्ड लेबर पर भी बात कर रहे थे, तो ऐसे लोगों के बारे में, या ऐसे लोग जो सिर्फ सड़कों पर होते हैं, जो हमारा मजदूर तबका है, ऐसे लोग, इनको किस तरीके से इन्फॉर्म किया जा सकता है? मुझे उसका जवाब भी दीजिएगा कि जो हमारा मजदूर तबका है बहुत ज्यादा जो है वो एजुकेटेड भी नहीं है, तो उनको ई चालान की कैसा इंफॉर्मेशन मिल सकती है? क्या कैंपेन्स वगैरह जो हैं वो, आपने भी बात की कि हमारी ट्रैफिक पुलिस का एक एजुकेशनल विंग बना हुआ है जो कि मुख्तलिफ अदारों में जाके इंफॉर्मेशन देते हैं बच्चों को, बड़ों को, तो मजदूर तबके तक किस तरह ये बात पहुंच सकती है? देखिए, जो ट्रैफिक पुलिस का एजुकेशन विंग है वो सिर्फ इदारों में नहीं जाता, मदारस में जाता है, मस्जिदों में जाता है, और सबसे बड़ी बात इंस्टीट्यूशंस में बच्चों के पास जाते हैं। लेकिन वो जो कम उम्र बच्चे हैं उनको वो अवॉइड करते हैं। जो आपका सवाल है कि मजदूर, तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी मोटरसाइकिल बेचने वाले इदारे हैं, इन्होंने अपने हर शोरूम पर जहां से आप मोटर बाइक खरीदने जाते हैं वहां पर सेफ्टी एडवाइजर रख दिया। ठीक है जी। आतिफ, आपसे, आप भी बड़े गौर से दिलचस्पी लेके ये बात सुन रहे थे, तो आप मुझे बताएं कि आपका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में, और आप हेलमेट पहनते हैं? हेलमेट ज़रूर पहनते हैं जी। चलें, ये तो बड़ी अच्छी हेलमेट बात है। के अलावा जैसे सर ने हमें बताया कि जापान में जब उन्होंने जी उन्होंने जापान उन्होंने कहा कि मिरर लाजमी होने चाहिए, हेलमेट हो या ना हो। ठीक तो है, हम मिरर भी रखते हैं और हेलमेट भी। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर हमारी यंग जनरेशन ये चीज़ें करेगी तो उनको फॉलो जो है वो, हम जो आने वाली नस्ल है वो उनको फॉलो करते हुए भी ये चीज़ें करेगी। क्योंकि अगर हम अपनी परवाह नहीं कर रहे हैं तो वो हमारी परवाह कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने असूल भी रखे हैं और रूल भी रखे हैं। ठीक है, तो मुझे ये बताइएगा, आप गा कब से रहे हैं? गाना, तो लिखना? शौक तो बचपन का था। अच्छा, और मुश्किलात भी बड़ी हैं। मुश्किलात भी बड़ी हैं? सबसे पहले तो अम्मी अब्बू की तरफ से आती हैं, क्योंकि हम पश्तो फैमिली से हैं। अच्छा, तो वहाँ ये चीज़ जो है ना बड़ी समझती कि वो हमारा बच्चा पता नहीं क्या कर रहा है, ये क्या नहीं कर रहा। लेकिन आपने उन चैलेंजेस को भी ओवरकम करते हुए आपने गाया। तो हर फील्ड में, जैसे इफ आई एम अ होस्ट तो मेरे कोई इंस्पिरेशन है, मैं किसी को फॉलो करती हूँ, तो आप किसी से इंस्पायर हुए कभी? किसी से कुछ सीखा आपने? इंस्पायर तो मैं लेजेंड ही है, आतिफ असलम साहब, जिनका मैंने गाना गाया। अच्छा, उनका सॉन्ग मैंने, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं, उन तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि जो मेहनत उन्होंने की है, हम अभी स्ट्रगल में। तो कोशिश यही है कि हम पहुंच पाएं और मिल भी लें तो अच्छी बात। मिल भी लें तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी,
ٹھیک ہے. تو ناصر صاحب آپ بھی کوئی گانا گانے کے یا گانا سننے کے شوقین ہیں؟ بہت زیادہ. اچھا چلے پھر آپ سے بھی کچھ سن لیا جائے. نہیں گانے سنانے ابھی آج تو ٹاپ جو اچھا ہمارا جو ایک آج کا موضوع ہے میں اس پر رہنا چاہیے. اچھا چلیں. تو کبھی آپ نے کچھ لکھا بھی ہے؟ ہاں جی میری 3 بکس ہیں روڈ سیفٹی پر اور ایک میں نے ابھی مزاح پر میری بک ہے. اچھا وہ کون سی ہے؟ لافٹر بک. جس میں میں چاہتا ہوں لوگوں کو صرف رونے دھونے کی خبریں دینے کے بجائے کوئی ہنسا بھی لیں کوئی ایسے. تو جو آج کل سوشل میڈیا پر جوکس آتے ہیں بہت کوئی منفرد ہو جس پر خود بھی بندہ ہنسنے پر مجبور ہو جائے تو اس کو اکٹھا کر لیتے ہیں. تو وہ بکس میں نے ترتیب. ٹھیک ہے جی ناصر صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ آئے شو پہ آئے تشریف لائے اور آپ نے وہ انفارمیشن جو لوگوں تک وہ اویئرنیس جو لوگوں تک پہنچنی ضروری تھی آپ نے وہ پہنچائی. بہت شکریہ آپ کا. اور عاطف آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ نے ہمارے آڈینس کو اور ہمیں انٹرٹین کیا. بہت شکریہ آپ کی پریزنس کا. تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ. ملاقات ہوگی آپ سے اگلے شو میں. امید کرتی ہوں آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا. اور جو آج ٹاپکس ہم نے ڈسکس کیے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جتنا لوگوں تک انفارمیشن کو پھیلا سکتے ہیں پہنچا سکتے ہیں ہم پہنچائیں اور اسے سبق حاصل کرنا آپ کا کام ہے. اور آج روڈ سیفٹی پہ بھی ہم نے بات کی. تو خدا را اپنی صحت اپنی جان کی حفاظت کرنا ہم سب کا فرض ہے. تو پلیز اپنی صحت کی حفاظت کیجیے اپنی جان کی حفاظت کیجیے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی یہ انفارمیشن دیجیے. ملاقات ہوگی آپ سے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے خیال رکھیے. اللہ حافظ.